हम प्रोडक्शन वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें हम एक रियल वेबसाइट बनाना सीखेंगे जो बेसिकली एक ग्रीन सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है, उसके लिए हम एक वेबसाइट बनाएंगे। और इस वेबसाइट में आपको कम्प्लीटली A to Z दिखाया जाएगा कि किस तरह आप एक फुल्ली फंक्शनल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। और ये इसमें कोई भी चीज़ हम पेड नहीं यूज़ कर रहे, हर चीज़ इसमें फ्री होगी। और इसमें जो थीम यूज़ करेंगे वो भी फ्री थीम यूज़ करेंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई आपके पास डिपेंडेंसी ना हो। तो इस वेबसाइट के लिए जो हम पेजेस डिज़ाइन करेंगे वो पेजेस ये हैं हमारे पास: होम, अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स, सर्टिफिकेट्स, कॉन्टेक्ट अस। अच्छा, इनको हम इस तरह की वेबसाइट के हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं। एक होती है सिंगल पेज वेबसाइट और एक होती है मल्टी पेज वेबसाइट। अगर हमारे पास कंटेंट कम है तो हम इसको सिंगल पेज वेबसाइट भी बना सकते हैं और इन सबको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे इस वेबसाइट को कि होम, अबाउट अस, सर, और ये हम अपना ये जो हमारे टैब्स होंगे ये डिज़ाइन करना शुरू करेंगे, मेन्यू आइटम्स, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे। तो इस वेबसाइट पे जो भी हम काम करेंगे वो प्रैक्टिकल सारा आपके सामने होगा, और उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट प्रैक्टिस करने के बाद बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ये वर्डप्रेस के एक डैशबोर्ड है। इसके अंदर मैं लॉग इन हूँ, इसमें अभी कोई भी काम नहीं हुआ हुआ। हम इस वेबसाइट में सबसे पहले हम ये जो पेजेस हैं इनके मेन्यूज़ बनाते हैं। ये आपने किस तरह यहाँ इस स्क्रीन पे आना है, वर्डप्रेस में लॉग इन कैसे करना है, ये लाइव मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लाइव सर्वर पे। आप लोकल पे भी काम कर सकते हैं, और उसके वो कैसे करेंगे आपको मैं, अगर आपके पास ऑनलाइन सर्वर नहीं है, आप इसको लाइव सर्वर पे काम नहीं करना चाहते, आप अपने लोकल सिस्टम में करना चाहते हैं, तो उसकी मुकम्मल डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप उसको फॉलो करके भी वहाँ से आप देख सकते हैं जो डिटेल सेक्शंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड में जाते हैं सबसे पहले, और डैशबोर्ड में हमारे पास बेसिकली मेन्यूज़ होंगे, और उन मेन्यूज़ में हम जाएंगे। ये पेजेस हैं, यहाँ से भी आप क्लिक करके ऐड न्यू पेज कर सकते हैं, यहाँ टॉप से भी क्लिक करके आप न्यू पेज ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेजेस में जाएंगे और हम अभी एक ही पेज बनाएंगे, ये सिंगल पेज वेबसाइट होगी। तो इसको फ्यूचर में जब हमारे पास कंटेंट ज़्यादा होगा तो हम इसको मल्टीपल पेजेस में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू पेज हम बनाएंगे। हाँ, ये वेबसाइट लाइव सर्वर है, थोड़ा सा इंटरनेट का फैक्टर भी होता है, ये स्लो भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम अपने पेज का एक टाइटल दे देंगे जिसका नाम रखेंगे हम होम पेज, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे अगर आप देखें ये होम पेज हम एक टाइटल दे देंगे, और उसके बाद ये जो बाकी टैब्स हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ ये आपने किस तरह डिज़ाइन करने और ये किस तरह आपका एक सिंगल पेज वेबसाइट बनेगी। लेकिन एक्चुअल में ये एक पेज हमारे पास होम पेज होगा, और इसको हम डिफ़ॉल्ट सेट भी करेंगे, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ आगे चल के। तो हमने सबसे पहले होम पेज लिखा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, पेज के भी और ब्लॉग के भी, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई टेम्पलेट सेट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स बेसिकली ये होता है कि हमारे पास पेज की विड्थ क्या होगी, फुल विड्थ होगा, वो कंटेनर साइज़ होगा, यानी साइडें उसकी कट होंगी, या पूरी जितनी बड़ी स्क्रीन है इतना बड़ा पेज होगा। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आते हैं इस थीम के साथ, तो उनमें से हम जाते हैं, यहाँ पे हम पेज फुल विड्थ कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद हमारे पास ये परमल लिंक्स आ जाता है। परमल लिंक बेसिकली ये होता है कि हमारे पास वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखें यूआरएल में वेब फिक्सर स्लैश स्पार्कल है, ये एक उसका यूआरएल है, ठीक है। इस तरह ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ताकि जब होम हो तो वो वहाँ पे किस तरह आए। यहाँ पे परमल लिंक्स पे क्लिक करते हैं, और इसका हम स्लग रख देते हैं होम। स्लग बेसिकली किसको कहते हैं कि जो हमारे पास ये टॉप पे अगर वेब फिक्सर इसके एंड पे जो आगे आ रहा है स्पार्कल, ये इसका स्लग है, और इस पार्टिकुलर पेज का क्या स्लग होगा, इसका होम ही होगा, और ये मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका पूरा यूआरएल ये बन जाएगा जो आप राइट साइड पे
دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں ڈاؤن اور یہاں پہ ہم فیوچر امیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں. فیوچر امیج بیسیکلی یہ ہوتی ہے جب آپ اپنی ویب سائٹ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں, کوئی لنک آپ شیئر کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کس طرح ہمارے پاس شو ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہم سلیکٹ کرتے ہیں فیوچر امیج, اور اس ویب سائٹ کے لیے فیوچر امیج میرے پاس کوئی بھی ڈیزائن نہیں, تو میں یہ لوگو ہی یوز کر لیتا ہوں ایز اے فیوچر امیج. اور یہاں پہ آل ٹیکسٹ جو ہوتا ہے یہ ہماری ویب سائٹ کا ہوتا ہے GSEE, اور یہ بیسیکلی SEO میں ہیلپ کرتا ہے. یہ بعد میں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں فیوچر میں بھی, اور اس کی کیپشن ڈسکرپشن وغیرہ, لیکن یہ ریکوائرڈ نہیں ہے. تو اس کے بعد ہماری یہ فیوچر امیج سیٹ ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں. یہ باقی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹر آن, اور اس میں ہمارے پاس پیج ایٹریبیوٹس آ جاتا ہے. پیج ایٹریبیوٹس میں ایک چیز ہے جو اگر آپ کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے. یہاں پہ ایک پیرنٹ پیج ہوتا ہے, ایک چائلڈ پیج ہوتا ہے. اگر اس پیج کا کوئی پیرنٹ پیج ہو تو ہم وہ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں. بہرحال یہاں پہ کوئی ایسا پیرنٹ پیج نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں چوز کریں گے. البتہ آرڈر, اس پیج کا آرڈر کیا ہوگا, آرڈر تاکہ ہمارے پاس ایک لسٹ میں آئے. میں بھی کہ آپ کی ویب سائٹ پہ 50 پیجز ہیں تو تاکہ 0 1 2 3 یہ پھر ایک وہ سارٹنگ آرڈر میں آئیں گے آپ کے پاس, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا اس کے بعد نیچے فوٹر آتا ہے. فوٹر اگر آپ کے پاس کوئی فوٹر ہے تو آپ وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے. تو بہرحال میں اس کو ڈیفالٹ رہنے دیتا ہوں اور اس کا آرڈر 0 کر دیتا ہوں, کیونکہ یہ ہوم پیج ہے, یہ ٹاپ پہ ہی ہوگا. تو اس کو پبلش کر دیتے ہیں. یہ بیسیکلی ہمارا ایک پیج پبلش ہوا. اب اس پیج کو اگر آپ جا کے دیکھیں گے اس پیج پہ کچھ بھی نہیں ہے. اس پیج پہ یہ لوڈ ہو رہا ہے, اس پیج پہ بیسیکلی کچھ بھی نہیں. یہ ویب سائٹ تھوڑی سی سلو اس لیے بھی لوڈ ہو رہی ہے کیونکہ یہ سب ڈائریکٹری میں بن رہی ہے, ڈائریکٹ مین ڈومین پہ نہیں ہے. ویب فکسر کی سب ڈائریکٹری میں یہ بن رہی ہے. اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں واپس اپنے اس پہ, یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو واپس آپ ڈیش بورڈ میں آ جائیں گے. اور ڈیش بورڈ میں جب آئیں گے, اب ہمارا نیکسٹ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ والے جو مینیوز ہیں یہ باقی اباؤٹ اس اور سروسز, یہ سارے مینیوز ہم نے بنانے ہیں. تو ان کو بناتے ہیں ہم 1 بائی 1. یہاں پہ ہم جاتے ہیں, یہ لیفٹ سائڈ سے اگر آپ نیچے جائیں گے اپیرنس کے بعد اپیرنس کے اندر آئیں گے آپ, تو یہاں پہ مینیوز ہیں, مینیوز پہ کلک کریں گے آپ. مینیوز پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اسکرین ایک شو ہو جائے گی, اور اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے, ایک اپنے مینیو کو کوئی نام دے دینا ہے. فار ایگزامپل مین مینیو دے دیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اس پہ کلک کریں گے کریٹ مینیو. اب یہ بیسیکلی مینیو کیا ہے, مینیو یہ ہے کہ کسی بھی ویب سائٹ پہ ٹاپ پہ یہاں پہ ایک لسٹ نظر آتی ہے, اس پورے کو بولتے ہیں مینیو. اور اس مینیو کے اندر جو ڈفرینٹ بٹنز ہوتے ہیں جیسے ہوم, اباؤٹ اس, وہ ہو گئے ہمارے پاس مینیو آئٹمس. اب یہ ہمارے پاس مینیو بن گیا, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے اس مینیو میں ہم نے آئٹم ایڈ کرنے ہیں. تو ہم یہاں سے سلیکٹ کریں گے, یہاں پہ ہمارے پاس پیجز نظر آ جائیں گے جو ہمارے پیج ہوں گے نا, موسٹ ریسنٹ پیج. ہم ویو آل بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم یہاں پہ کلک کریں گے ایڈ ٹو مینیو, یہ مینیو میں آ جائے گا اس مینیو میں, اور اب اس مین مینیو میں یہ رہے گا. اچھا اس کے بعد یہ تو ہمارے پاس پیج ہو گیا. اب ہمارے پاس جو باقی ہیں وہ ہم نے کسٹم لنکس بنانے ہیں. کسٹم لنکس کیا ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی پیج تو نہیں ہوتا لیکن وہ ہمارے کسٹم لنکس ہوتے ہیں جن پہ کلک کر کے یوزر موو ہو سکتا ہے. ایک نیا پیج بنانے کی بجائے ہم اسی پیج کو یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ آپٹیمائزیشن بھی دیتا ہے, اور اس کو یوز کرتے ہیں بہت زیادہ ویب سائٹس پہ لوگ. تو یہ بہت ایزی ہے, اور اس میں آپ کا نیا پیج بھی لوڈ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ کسٹم لنکس لیفٹ سائڈ پہ یہ ہے, اس پہ کلک کریں گے, اور یہاں پہ ہم URL ایڈ کریں گے. URL ہم کیا رکھیں گے, URL کے لیے ہمارے پاس جو طریقہ یہ ہمارے پاس اباؤٹ اس ہے, سروسز ہیں, پروجیکٹس ہیں, کلائنٹس ہیں. ہم اس کو اس طرح لکھیں گے, پہلے ہم ایک ٹیکسٹ لکھیں گے جو وہاں پہ شو ہوگا اباؤٹ اس, اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک لنک بنا لیں گے. یہ لنک جو ہوگا ہمارے پاس اس طرح ہوگا اباؤٹ. یہ بیسیکلی یہ جو لنک بنے گا یہ ہیش کی, اس کے سٹارٹ پہ آپ نے ہیش ضرور یوز کرنا ہے. تو اس کو ہم اس طرح کر لیں گے, یہاں پہ کلک کریں گے ایڈ ٹو مینیو. اب یہ ہمارے پاس مینیو میں آ گیا اباؤٹ اس. اور بھی ہمارے پاس جو ہیں سروسز, ہم سروسز کرتے ہیں, اس کے درمیان سپیس نہ ہو. اگر سپیس ضرورت بھی پڑتی ہے تو آپ انڈرسکور وغیرہ یوز کر لیں, یا پھر کیمل کیس میں. تو یہاں پہ لکھتے ہیں اور سروسز,
یہ بیسیکلی ٹیکسٹ ہوگا جو یہاں پہ شو ہوگا، یہ اس کا لنک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ نے یوز کرنا ہے. تو یہ تھوڑے سے ایڈوانس بھی ہے سروسز. اور ہم یہاں پہ ایڈ ٹو مینیو کرتے ہیں اس کو بھی، یہ بھی ہمارے مینیو میں آ گیا. ہم بعد میں اس کو سیٹ بھی کر لیں گے کہ مینیو میں یہ نظر کس طرح آئے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پروجیکٹس کلائنٹس. یہ ہم پروجیکٹس اور اس کے بعد پروجیکٹس لکھتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو پروجیکٹس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو بھی مینیو میں ایڈ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس کلائنٹس آ جاتا ہے. ہم لکھتے ہیں کلائنٹ، یہ اوپر والا لنک ہے، یا اگر آپ سٹارٹ پہ دیکھیں یو آر ایل، یہ یو آر ایل ہے اور یہ اس کا ٹیکسٹ ہے. یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کلائنٹس، اس کو بھی مینیو میں ایڈ کر دیتے ہیں. اور ہمارے پاس کیا ہے، سرٹیفکیٹ ہے اور کانٹیکٹ اس ہے. ہم یہاں پہ لکھتے ہیں سرٹیفکیٹ اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں سرٹیفکیٹس کر دیتے ہیں اور یہاں پہ سرٹیفکیٹس. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اباؤٹ. ہم اباؤٹ لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اباؤٹ اس. اچھا، اب یہ ہمارے پاس مینیوز بن گئے. اب ہم ایک چیز چیک کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ہوم کو شو کراتے ہیں، پھر اباؤٹ، پھر یہ بیسیکلی اگر میں اس کو سیو کروں تو یہاں سے یہاں پہ رائٹ ڈاؤن میں کلک کروں گا تو یہ سیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو میں نے سیو کیا اور اس کے بعد یہ کچھ نوٹیفیکیشنز ہیں ٹاپ پہ، یہ میں ریموو کر دیتا ہوں. اچھا، یہاں پہ ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ ٹیب پہ دیکھیں گے کہ یہ مینیو یہاں پہ شو نہیں ہو رہا. اب یہ جو مینیو بنا ہے یہاں پہ ہم اس کو اب شو کراتے ہیں. یہ یہاں پہ تو ہے مینیو. اچھا، یہ جس آرڈر میں اس طرح ہوں گے، سب سے پہلے ہوم ہوگا، پھر اباؤٹ اس، پھر اور سروسز اور پروجیکٹس کلائنٹ سرٹیفکیٹ اباؤٹ اس. اچھا، اباؤٹ اس 2 بار ہو گیا ہے، یہ 2 بار ہو گیا ہے. لیٹ می سی، اباؤٹ اس نہیں تھا، لاسٹ پہ کانٹیکٹ اس تھا، تو یہ مسٹیک ہو گئی ہے. یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں کانٹیکٹ اس اور یہاں پہ ہم کانٹیکٹ. ٹھیک ہے، یہ ہم اپڈیٹ کر دیتے ہیں. اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم وہ یوز کر سکتے ہیں، تو اس کو فیوچر میں کور کریں گے. یہ میں نے اب اپڈیٹ کیا. اب ہمارے پاس یہ جو مینیو بنا ہے، یہ پہلے آئے گا ہوم، اباؤٹ اس، اور سروسز، پروجیکٹس، یعنی لیفٹ ٹو رائٹ. یہ اگر آپ ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں ان کا آرڈر، آپ جسٹ یہاں سے اس کے اوپر ہاور کریں گے اور اس کو ڈریگ کر دیں گے اوپر نیچے، اس طرح پکڑ کے اوپر کریں گے اور اس طرح آپ اس کو ڈریگ کر دیں گے. اگر آپ ڈراپ ڈاؤن میں شو کرانا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل اور سروسز کے نیچے آپ پروجیکٹس کلائنٹس اور سرٹیفکیٹس شو کرانا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. یہ سب آئٹم، اگر اس کا بھی سب آئٹم بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں. یہ ڈیٹیل ویڈیو میرے دوسرے اس میں ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اب ہم جاتے ہیں ویب سائٹ پہ، اور یہ جو ریسنٹ چینجز ہیں یہ ہم اپڈیٹ نہیں کرتے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ٹاپ پہ مینیو نہیں شو ہو رہا. اب جو ہم نے مینیو بنایا ہے، سب سے پہلے وہ ہم یہاں پہ شو کرتے ہیں. یہاں پہ ہم فلیٹ سم میں جائیں گے، فلیٹ سم کے اوپر ہاور کریں گے، تھیم آپشنز پہ کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم ہیڈر پہ کلک کریں گے. یہ بیسیکلی ہیڈر والا ایریا ہے، تو اس لیے ہم ہیڈر پہ کلک کریں گے. اچھا، اب ہیڈر پہ ہم نے کلک کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس مین مینیو، اور مین میں، اور اس کے بعد یہ سرچ آئیکن. یہ آئیکن ہے، یہ سرچ آئیکن ہے، اور یہ مین مینیو ہے. اب یہاں پہ ہم سرچ آئیکن کو نیچے ریموو کرتے ہیں، اور یہ ٹاپ پہ ہم اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ہم وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہ یہاں سے ڈریگ کر کے میں نیچے ایڈ کر دیتا ہوں. اور یہ ٹاپ بار مینیو جو ہے، یہ اس کو بھی ڈریگ کر کے نیچے، اور نیوز لیٹر بھی ہم نہیں یوز کر رہے اس ویب سائٹ میں. اور سوشل آئیکنز جو ہیں یہ ہم یوز کریں گے، تو ان کو ہم وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور باقی اکاؤنٹ اور کارٹ وغیرہ یہ ہوتے ہیں اس میں یوز، جو ای کامرس ویب سائٹ ہوتی ہے. اچھا، اب جو مینیو ہے یہ یہاں پہ شو نہیں ہو رہا. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے ایک اور چیک باکس ایڈ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ. اگر وہ چیک باکس ہم ایڈ کریں گے تو یہاں پہ مینیو شو ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں دوبارہ جائیں گے وہاں پہ، اور اس کو ہم یہاں سے بھی آئی تھنک ہم کر سکتے ہیں.
تو یہ ہمارے پاس مینیو آ گیا، اور اب ہم اس کو مینیو کی لوکیشن یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے پاس مین مینیو تھا اس کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ اب اس کو ہم اگر موبائل میں بھی اس مین مینیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم چیک باکس کریں گے، اور اگر اسی مینیو کو ہم فوٹر میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں پہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ورٹیکل مینیو میں بھی ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو ایڈ کرنا چاہیں، لیکن ہم اس کو ابھی ورٹیکل مینیو میں نہیں یوز کر سکتے، نہیں یوز کرنا چاہتے۔ تو یہاں سے آپ مین مینیو کی لوکیشن سیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ واپس ڈیش بورڈ کے اندر سے جہاں سے ہم نے سیٹنگ کی ہے وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی آپ آئیں گے کہاں پہ، ادھر آئیں گے تھیم آپشنز میں، اور اس کے بعد مینیوز میں، اور یہاں سے اب یہ ہمارا وہ مینیو شو ہونے لگا ہے یہاں پہ۔ اچھا سپوز کریں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ والے جو سوشل آئیکنس ہیں یہ یہاں پہ شو ہوں، تو اس کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے سوشل آئیکن، یہ 3 سیکشنز ہیں ٹھیک ہے، اوپر والے میں اور 2 سیکشنز نیچے ہیں، تو بیسیکلی 3 نیچے بھی ہیں، ایک لوگو کا سیکشن آ گیا اور ایک ہمارے پاس یہ کانٹینٹ والا، اور یہاں پہ اب ہم اس کو موو کر کے نیچے رکھتے ہیں تو سوشل آئیکنس ہمارے پاس یہاں پہ آ جائیں گے۔ تو اس طرح یہ تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں اگر سوشل آئیکنس کا تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہو جائے تو آپ یہ گیئر آئیکن پہ کلک کریں گے رائٹ سائڈ پہ، اور اس کے بعد یہاں سے آپ اس طرح کلک کریں گے تو یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا، جس ڈیزائن میں آپ کا دل کرے آپ وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی آپ کو جو بھی بہتر لگے، ہم یہ والا یوز کر لیتے ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس اگر آپ کے پاس اور بھی آئیکنس ہیں اور بھی لسٹ ہے، یا پھر آپ اور بھی سوشل اپنا لنکس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی۔ آپ یو آر ایل ایڈ کریں گے تو ایڈ ہو جائے گا۔ سپوز کریں آپ کے پنٹریسٹ بھی ہے، آپ جسٹ یہاں پہ جیسے کوئی ویریبل ایڈ کریں گے اس کا لنک، تو وہ آئیکن وہاں پہ آٹومیٹیکلی شو ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی آئیکن نہ شو ہو تو آپ یہ والا لنک ریموو کریں گے تو وہاں سے وہ، یہ دیکھیں پنٹریسٹ آ گیا۔ اگر یہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ ٹویٹر آپ نہیں شو کرنا چاہتے، آپ یہاں سے ریموو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پنٹریسٹ نہیں شو کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے ریموو کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی وہاں سے ڈس اپیئر ہو جائے گا۔ اچھا یہ تو ہو گیا مینیو، اور اب اس کو پبلش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ٹویٹر کی جگہ پہ ایڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم فیوچر میں اس کے لیے ایڈ کریں گے۔ اگر یوٹیوب لنک آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں سے کچھ بھی ڈیٹا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں یوٹیوب بھی ایڈ کر دیتا ہوں، تو یہ آپ یہاں سے ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کو کرنا ہے یہاں سے پبلش، یہ سیٹنگ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا مینیو کو ڈیزائن کرتے ہیں ہم اور بہتر تاکہ یہ اور اچھا لگے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ، اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہاں پہ آپ آئیں گے ہیڈر میں، اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ مین مینیو ہے، یہاں پہ آپ ہیڈر مینیو کے رائٹ سائڈ پہ یہ جو گیئر آئیکن ہے اس پہ کلک کریں گے، اور یہاں سے آپ اس کی ہائٹ اگر بڑی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس طرح ہائٹ بڑی کر سکتے ہیں جتنی آپ کو بہتر لگے، اور میں اس کو ریسیٹ کرتا ہوں، اور اس کی اگر آپ ویڈتھ فل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس طرح اگر آپ اس طرح رکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو جیسے ہے یہ اس طرح رکھنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو اس سائڈ پہ موو کر دیتے ہیں، اور یہ جو سوشل آئیکنس ہیں یہاں پہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے درمیان آپ دیکھیں گے بہت بڑا گیپ آ رہا ہے تو جو اچھا نہیں لگ رہا، تو ہم اس کو اسی پوزیشن میں ریورٹ کر دیتے ہیں، اور یہاں سے ہم اس کو اس طرح سیٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ سیٹنگ اپ ڈیٹ ہو جائے گی۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی کلر ہو تو آپ کلر یہاں سے چوز کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ کلر چوز کر سکتے ہیں ایزیلی، لیکن میں اس کو ٹرانسپیرنٹ ہی رکھوں گا۔ تو آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی کلر ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، امیج ایڈ کرنا چاہیں وہ یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب ڈیوائڈر جو ہے یہ بیسیکلی یہ مینیو کے اور نیچے والے سیکشن کے درمیان ڈیوائڈر جو ہے اس کو آپ ایڈ شیڈو بھی کر سکتے ہیں، اور ایڈ ڈیوائڈر میں اس کو شیڈر رکھ دیتا ہوں تو مجھے یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے۔ اگر آپ کسٹم کوئی HTML ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کوئی اناؤنسمنٹ وغیرہ۔ اچھا اب اس کے بعد یہ جو بٹن ہے ان کے اوپر آپ اگر کوئی ڈیزائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے کوئی بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل میں یہ رکھنا چاہتا ہوں
تو جیسے میں ہور کروں گا تو یہ اس طرح اوپر شو ہوگا یہ اینیمیشن، ٹھیک ہے، یہ چیز ہوگی۔ اچھا اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو نیویگیشن ہے اس کی ہائٹ ہوتی ہے نا، اس کی ہائٹ ہم یہاں سے چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں۔ تو سپوز کریں کہ آپ نے اس کی ہائٹ یہ رکھ دی اور اس کے ساتھ آپ نیو کو پش کرتے ہیں نیچے، تو آپ اس طرح پش کر سکتے ہیں، اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں، اوپر لے کے جا سکتے ہیں، سینٹر میں رکھتے ہیں تو سینٹر میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں اس کو ریسیٹ کر دیتا ہوں 0 پہ تاکہ یہ سینٹر میں رہے، اور یہاں سے میں اس کو بھی ریسیٹ کر دیتا ہوں یہ تاکہ اپنی اوریجنل پوزیشن میں رہے۔ اچھا ان بٹنز کا اگر آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے کر سکتے ہیں، اگر آئیکنز ہیں آئیکنز کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ٹرانسپیرنٹ ہیڈر کا بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں، یہ ہماری سیٹنگز ہوگی اس کے لیے۔ اور اب ہم آتے ہیں واپس ادھر اس میں ٹاپ پہ، اور اگر سپوز کریں آپ لوگو چینج کرنا چاہتے ہیں تو لوگو آپ یہاں پہ کلک کریں گے لوگو والے گیئر آئیکن پہ، اور اس کے بعد آپ جائیں گے یہاں سے لوگو امیج پہ اور یہاں سے چوز کریں گے امیج، تو آپ کی امیج یہاں سے شو ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کی ویڈتھ ہائٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، میری ڈیفالٹ ہے تو یہ ٹھیک ہے، اس کے لیے اس لوگو کے لیے فٹ ہے۔ اچھا ایک سائٹ کا آئیکن ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اوپر یہ سرکل نظر آ رہا ہے، وہ سائٹ آئیکن بھی آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا سائز ہوتا ہے 512x512 پکسل۔ یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے اور ہم اسی کو یوز کر لیتے ہیں، اور یہ 4x4 ہونا چاہیے، تو اس کے لیے میں یہ والا سیکشن اس کا یوز کر لیتا ہوں if it works، تو ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں فار ناؤ، تو بعد میں اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کراپ کر کے اس نے یہاں پہ ایڈ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ ٹاپ پہ آپ کو وہ آئیکن نظر آ رہا ہے۔ اچھا یہ ہمارے پاس ہیڈر کی سیٹنگ ڈن ہو گئی، اور اس کے علاوہ آپ ان میں آئیکنز وغیرہ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور یہاں سے ہم واپس آئے لنک ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کرے۔ اور اب ہم جاتے ہیں اپنے فوٹر کی طرف، ٹھیک ہے، ہیڈر ہمارا ہو گیا، اب ہم جاتے ہیں فوٹر کی طرف، اور ہمارے پاس ہم بیک جائیں گے اور یہاں پہ ایک آئیکن ہوگا فوٹر کا۔ اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ نیچے تو یہ لکھا ہے کاپی رائٹ 2023 فلیٹ۔ ہم کچھ اس طرح کا کرنے والے ہیں کہ تاکہ یہ 2023 یہ آٹومیٹک اپڈیٹ ہو ہر سال، تاکہ کاپی رائٹ یہاں پہ ایڈ رہے۔ تو ہم اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم باٹم جائیں گے، اور یہاں پہ ہم اس کے باٹم پہ جا کے اس کے باٹم پہ جا کے جسٹ اے مومنٹ، اچھا اس کے باٹم پہ ہم جائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم فوٹر جو ہے اس کو فوٹر کو جو کاٹ ساری میں بول دوں اوکے جی، فوٹر ایڈ کرنے کے لیے ہم باٹم پہ جائیں گے، اور یہاں سے ہم یہ ہمارے پاس فوٹر کے ڈیفرنٹ آپشنز ہیں، ہم ایک اپنا کسٹم فوٹر بھی اس میں ایڈ کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ جو فوٹر ہے یہاں پہ اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہاں پہ نیچے آ جائیں گے، اور یہاں پہ یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، اس ٹیکسٹ کو ہم ریموو کر دیں گے۔ یہاں پہ لکھیں گے ہم جیسے فار ایگزامپل ہماری ویب سائٹ کا نام ہے GSEE، ٹھیک ہے، اور یہ ہم رکھتے ہیں .pk، اور اس کے علاوہ ہم اس کو اور بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا اب ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ سینٹر میں موو ہو جائے، تو ہم اس کو سینٹر میں موو کر سکتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا ڈل نظر آ رہا ہے، ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے اس کا کلر بھی ایڈ کرنا ہے جو بہت ضروری ہے اس لوگو کے مطابق۔ اچھا ایک شارٹ ٹریک ہے، کلر آپ نے اگر لوگو، کیونکہ آپ جب بھی کلر یوز کریں گے تو لوگو سے وہ میچ کرنا چاہیے، لوگو کے کلرز ہم نے کیسے پک کرنے ہیں، اگر آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں یا فوٹو شاپ السٹریٹر ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، ورنہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے رائٹ کلک، اور اس کے بعد آپ انسپیکٹ پہ کلک کریں گے، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں۔ آپ ایکسٹینشنز بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی بھی کلر جہاں پہ بھی ہو آپ کسی کلر پہ چوز کریں گے، اور یہاں پہ اس کے آئی ڈراپر ٹول کو اٹھا لیں گے، اور یہاں پہ جیسے آپ جائیں گے آپ کو یہ کلر مل جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں یہ کلر کا آپ کے پاس کوڈ آ گیا، آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ کوڈ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، کیونکہ یہ آپ کو ویب سائٹ کے اس میں ضرورت ہوگا۔ اچھا اس کے بعد دوسرا کلر ہمارا یہ ہے کہ ہم یہاں سے پھر دوبارہ اس پہ کلک کریں گے، اور اس والے کلر کو ہم نے پک کرنا ہے ان میں سے
یہ ہمارے پاس دوسرا کلر آ گیا. اب ہم جاتے ہیں اس کلر کو بھی یہاں پہ ہم رکھ لیتے ہیں. ہم نے اس کا کلر اور فونٹ فیملی اپڈیٹ کرنی ہے تو یہ ہم نے ایڈ کر لیا. اب اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم کلر یوز کرتے ہیں اس کے فوٹر میں یہ والا, اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہمارے پاس ہو جائے گا. اچھا, یہ بیسیکلی ہمارے پاس ہر سیکشن جو ایک فوٹر 1 ہے فوٹر 2 ہے, ہر سیکشن کا اپنا کلر ہوگا. اس والے کا بیک گراؤنڈ کلر ہم یہاں سے چوز کریں گے اور یہ ہمارے پاس آ گیا. اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ اتنا اچھا ویزیبل نہیں ہے نا. ہم اس ٹیکسٹ کو کلر کیسے دیں گے, یہ تھوڑا سا کسٹم کوڈ ہوگا. یہاں پہ اس کو ہم کلر دیں گے, جیسے ہم یہاں پہ ایک وہ یوز کریں گے سپین سٹائل از اکول ٹو کلر وائٹ, اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس پین کو کلوز کر دیں گے. اور اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ سارا ہم اٹھا کے اس کے اندر پیسٹ کریں گے تو اس کا کلر آٹومیٹیکلی فل وائٹ ہو جائے گا. یا اگر اب دیکھیں اب یہ صحیح ویزیبل ہے تو اس طرح آپ اس کا کلر, یہ فوٹر ہمارا یہ والا ڈن ہو گیا. ہم نے فوٹر ایک اور ایڈ کرنا ہے کسٹم فوٹر, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے جس میں ہماری پوری انفارمیشن ہوگی. اور اس کے بعد ہم اس کو پبلش کرتے ہیں. اور اب ہم ایک اور کام کرتے ہیں جو ہمیں پہلے کرنا چاہیے تھا, وہ یہ ہے کہ سٹائل میں جاتے ہیں, ہم اس پوری ویب سائٹ کا کلر اپڈیٹ کرتے ہیں, اس کے فونٹس اپڈیٹ کرتے ہیں تاکہ یہ کلر فیملی کو یوز کریں. ہم اس کے کلر اپڈیٹ کرتے ہیں. اس کا پرائمری کلر ہم رکھتے ہیں یہ والا, سوری یہاں سے ہم کاپی کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس آ گیا اس کا پرائمری کلر, اور اس کے بعد ہم اس کا سیکنڈری کلر رکھتے ہیں. ہمارے پاس دوسرا کلر آ گیا یہ والا, یہ اس کا سیکنڈری کلر آ گیا. یہ اب آپ کی ویب سائٹ پہ یوز ہوگا. اگر آپ کو اس کو پھر بھی چینج کرنا چاہیں تو آپ ہمیشہ یہاں سے آ کے چینج کر سکتے ہیں. یہ لنک کا کلر آ گیا اور یہ ویجٹ لنک کا کلر, یہ اس طرح کے کلر آپ سارے یہاں سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں. تو فی الحال ہمیں یہ ٹاپ والے, اب اس کے علاوہ ہمیں ٹائپ گرافی کی ضرورت ہے. یہ جو ہے ہم یہاں سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم اس میں سے جو بھی ہم یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. یہ اب گوگل کے فونٹس ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کا یہ طریقے. اب اس میں بیس ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس, اس کی فونٹ فیملی یہ ہم ایک یوز کرتے ہیں یہ والے دوسس, اور یہ گوگل کی فونٹ ہے اور یہ فری ہیں. یہ بیسیکلی بیس ٹیکسٹ جو یہ والا ٹیکسٹ ہے یہ اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. یا پھر ہم اس میں روبوٹو یوز کر لیتے ہیں, روبوٹو یس روبوٹو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. یہ آئی تھنک زیادہ بہتر لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ میچ بھی کرتا ہے. تو ہم یہاں سے فونٹ فیملی کوئی بھی چیک کر. اب یہ جو نیویگیشن ہے یہ ٹاپ پہ نیویگیشن ہے, ان کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. ہم یہاں پہ نیویگیشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہ والی یوز کرتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں کو کمبینیشن اچھا لگتا ہے. تو نیویگیشن میں یہ اچھی لگ رہی ہے, ٹھیک ہے ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں اینیمیشن اور تھوڑی سی چینجز کے بعد ہماری ویب سائٹ کی لک کتنی بہتر ہو گئی ہے. اگر آپ یہاں پہ جائیں گے یہ ویب سائٹ آپ کو اپنے کلرز آئیکنز اپنے کلر دیں گے. اب اس کے بعد آلٹ فونٹ وغیرہ یہ سارا بریڈ کرمپس اپر کیس ہوں بٹنز یہ سارے آپ سیٹ کر سکتے ہیں. یہ بائی ڈیفالٹ سارے اپر کیس کر دیے میں نے, ٹھیک ہے, میں تھیم میں اپر کیس ہے. اچھا اس کے بعد اس کو پبلش کرتے ہیں ہم, تو یہ ہماری چینجز اس میں آ جائیں گی. اچھا اس کے بعد ہم یہ پبلش ہو گیا. اب ہمارا ہیڈر کا سیکشن بھی کمپلیٹ ہے, تقریباً فوٹر بھی کمپلیٹ ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں یہ جو ہمارا ہوم پیج ہے ہم اس پہ جاتے ہیں, یہاں سے ہم واپس جاتے ہیں ڈیش بورڈ کے اندر, اور پھر پیجز کے اندر ہم نے ہیڈر کا کام بھی کر لیا فوٹر کا بھی کر لیا. اب ہم ہوم پیج ڈیزائن کرتے ہیں. ہوم پیج ہم کس طرح ڈیزائن کریں گے کہ ہم اس کے لیے یہاں پہ جائیں گے, یہ جو ہمارا ہوم پیج ہے پیجز کے اندر آئیں گے اور یہاں پہ ہم کلک کریں گے ایڈٹ ود یو ایکس بلڈر. یو ایکس بلڈر ہم یوز کر رہے ہیں اس ویب سائٹ میں, اور جو فلیٹس ہم کے ساتھ آتے ہیں اور یہ فری ہے تو اس میں ہمیں کوئی بھی پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اب اس کو یوز کرتے ہیں یو ایکس بلڈر کو, یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا. باقی ہماری سیٹنگز ڈن ہو گئی ہیں. تو اس کے علاوہ یہ جو چیزیں کور کی ہیں ان میں سے اگر کسی بھی چیز میں کوئی مسئلہ ہو, پہلے میری ویڈیوز سیم پلے لسٹ میں موجود ہیں
اور وہاں پہ آپ بیسک ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں مزید انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ اب ہم یہاں پہ یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیمپلیٹس آ جاتے ہیں، لیکن ان ٹیمپلیٹس کو آپ تبھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیڈ تھیم ہے۔ اگر آپ فری تھیم یوز کر سکتے ہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ اب سب سے پہلے ہم ایک ٹاپ پہ سیکشن بناتے ہیں جس میں ہم بیسیکلی یہ دکھائیں گے کہ ہماری سروسز کیا ہیں، ویلکم سیل، جس طرح یہ بگ سیل ہے اور یہ اس طرح کا ہم بناتے ہیں ایک سیکشن۔ اس کے لیے ہم ایڈ ایلیمنٹس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم ایک سیکشن پہ، یہاں سے ہم سرچ کریں گے لیفٹ سائڈ پہ سیکشن، اور یہاں پہ ہم سیکشن پہ کلک کریں گے، اور سیکشن کلک ہونے کے بعد یہاں پہ ہم ڈفرینٹ سیکشن چوز کر سکتے ہیں، لیکن میں ڈیفالٹ چوز کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم اس سیکشن کو کوئی لیبل بھی دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے لیکن اس کو لیبل بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس سیکشن کے بیک گراؤنڈ پہ ہم کوئی پکچر بھی سیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کے اندر اور ڈیٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے اندر ہم ایک بینر ایڈ کرتے ہیں، اور اس بینر کو لیفٹ سائڈ سے سرچ کر کے، اور اس بینر کو ہم بلینک نہیں کرتے بلکہ اس پہ کوئی ٹیکسٹ رکھ لیتے ہیں اور بٹن بھی رکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہاں پہ یہ ہمارے پاس بینر آ گیا۔ اب اس بینر کے ہم اگر آپ اس کے ٹاپ پہ دیکھیں یہ وائٹ ہے اور باٹم پہ بھی وائٹ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ جڑا ہو، اس طرح یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ یا تو پھر ہم اس سیکشن کو ریموو کر دیں، یا ہم اس سیکشن کی جو پیڈنگ ہے اس کے اندر اس کو ہم یہاں سے، یہ جو 30 پکسل ہے اس کو ہم 0 کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں نے 0 کر دیا، اور اب جو ہمارے پاس بینر ہے اس بینر کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی امیج ایڈ کرتے ہیں۔ اس پہ ڈبل کلک کریں گے آپ، یا پھر یہاں پہ گیئر آئیکن پہ کلک کریں گے، آپشنز میں جائیں گے تو یہاں سے سلیکٹ میڈیا کریں گے۔ سلیکٹ میڈیا میں آپ کوئی پکچر چوز کر سکتے ہیں، میں کوئی پکچرز اپلوڈ کرتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ پکچرز ہیں، میں یہاں سے کون سی پکچر اپلوڈ کرتا ہوں، یہ بینر کی کوئی پکچرز میں نے رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی یوز کر لیں گے جو بھی بہتر ہوں گی، اور اس کو میں اوپن کرتا ہوں۔ اگر اچھا، اس میں سلائیڈر بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے، ہم بلکہ ٹاپ پہ ایک سلائیڈر بنا دیتے ہیں تاکہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ سلائیڈر بنانا بھی آپ کو آ جائے، سلائیڈر کس طرح بناتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ پریفر کریں کہ بلٹ ان فیچرز یوز کریں۔ اگر آپ باہر والے فیچرز یوز کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ سلو ہو جائے گی۔ تو ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں اس پکچر کو، اور اس پکچر کو ہم یوز کرتے ہیں، اور اس پکچر کو ہم تھوڑا سا اس کا سائز نا ہم اوریجنل کر دیتے ہیں، اور اس کی ہائٹ ہم کر دیتے ہیں، یہ جو بینر کی ہائٹ ہے اس کی کر دیتے ہیں آٹو پہ تو یہ چھوٹا ہو گیا۔ ہم اس کو کرتے ہیں تقریباً 600 پکسل کر کے چیک کرتے ہیں، یہ اب بہتر لگ رہی ہے۔ اور اس کو یہ جو پکچر ہے ہم اس کو موو کر سکتے ہیں یہاں سے لیفٹ سائڈ سے، جہاں پہ بھی جس پوزیشن میں بھی ہمیں اچھی لگے تو ہم اس کو اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں گے یہ وائٹ بہتر لگ رہا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا یہاں سے اوور لے میں آ کے ہم تھوڑی سی اس کی اوور لے تھوڑی سی اور زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ بہت ویزیبل ہو۔ اچھا، اب یہ ہمارے پاس آ گیا ایک پکچر۔ اب اس پکچر کو ہم اگر کوئی اور پکچر ایڈ کرنا چاہیں تو ہم اور پکچرز بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں بعد میں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ ٹاپ پہ لکھتے ہیں ویلکم میسیج دیتے ہیں یوزر کو، ویلکم ٹو، اس کو ہم سمال لیٹرز میں رکھیں گے تو ویلکم ٹو، اس کو GSESSE کر لیتے ہیں، جو ویب سائٹ کا نام ہے بیسیکلی وہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اس کو سیٹنگ، اس کی سیٹنگ دیکھتے ہیں، اور اس کو یہ جو اپر کیس ہے اس کو ریموو کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہاں سے اپر کیس میں مسئلہ ہو تو آپ اس کو اس طرح مطلب واپس جا کے اس کو ڈیلیٹ کریں گے کر کے، یہ آپ کا سٹائل ختم ہو جائے گا اور دوبارہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں بلکہ اس کا ویب سائٹ کا نام یوز کرتا ہوں ڈائریکٹ، ویلکم ٹو GSE، ٹھیک ہے۔ یہ اب ویلکم ٹو GSE، اب آپ اس پہ اپلائی کریں سٹائل، ہم یہاں پہ H2 رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ہم کر لیتے ہیں بولڈ، اور یس اب یہ بہتر لگ رہی، اور یہاں پہ ہم اس کو ویلکم ٹو GSE کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس اس کے بعد اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم نیچے لکھ دیتے ہیں،
یہاں پہ یہ جو اسمالر ہیڈ لائن ہے اس جگہ پہ ہم یہاں سے بھی ریپلیس کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی ہم ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں. اسمالر ہیڈ لائن میں اگر ہم یہاں پہ پیسٹ کریں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو اگر آپ کے باہر سے کہیں سے ٹیکسٹ کاپی کیا اس کا سٹائل کاپی نہیں ہوگا, بس ڈائریکٹ ٹیکسٹ ہی کاپی ہوگا اور سٹائل یہی والا رہے گا. تو میں یہاں پہ اس طرح لکھ دیتا ہوں, اور آئی تھنک کہ یہ تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے. اس کو ہم یا تو ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں, یس, اور لیکن اگر آپ اس کے درمیان دیکھیں اس کے درمیان لائن میں ہائٹ نہیں ہے تو یہ اس طرح لگتا ہے جس طرح جڑا ہوا لگتا ہے ٹیکسٹ. تو اس کو تھوڑا سا ہم یہاں سے جاتے ہیں اور پہلے تو اس کی ہم ہیڈنگ کو 4 کر دیتے ہیں, یس, اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کے بارے میں کوئی ٹیکسٹ لکھ دیں گے فیوچر میں جب ہمارے پاس کوئی ٹیکسٹ ہوگا. تو اب یہ آ گیا ہمارے پاس. اس کے بعد ہمارے پاس 2 بٹنز آ گئے, ٹھیک ہے, یہ سیکشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ان 2 بٹنز پہ ہم لنک ڈالتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح سلائڈر بنا سکتے ہیں اور بہت جلدی اور بہت آسانی سے, اور جو سلائڈر ایکچولی فاسٹ ہوگا. تو اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ بٹنز رکھتے ہیں, ایک رکھتے ہیں ہم اباؤٹ اس, اور یا پھر اباؤٹ کر دیتے ہیں, اور دوسرا رکھتے اباؤٹ اس کر لیتے ہیں, تو آئی تھنک دیٹ ول بی بیٹر. اور یہ آپ دیکھیں گے یہ کیپیٹل لیٹر میں اس کو ہم اے بی سی کر دیتے ہیں, یہ اسمال لیٹرز میں ہو جائے گا. یہ وہی والی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی, یہ وہ والی ڈیفالٹ سیٹنگ اپلائی ہو رہی ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں اس کا رکھ لیتے ہیں ہم کانٹیکٹ اس, ٹھیک ہے. کانٹیکٹ اس کا ٹی مسنگ ہے تو ہم یہاں پہ یہ. اب اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جب یوزر اس بٹن پہ کلک کرے تو وہ اباؤٹ اس کے سیکشن میں چلا جائے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, یہاں پہ ایک لنک ایڈ کر دیتے ہیں اباؤٹ کا. ہم یہ سیکشن ابھی بنائیں گے, ابھی ہم نے یہ بنائے نہیں ہے, یہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ آپ کس طرح یہ بنا سکتے ہیں. بیسیکلی میں اس کو ڈپلیکیٹ کروں گا تو اس لیے یہ چیزیں میں پوری کر رہا ہوں پہلے. اباؤٹ, اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اچھا, اس کے ساتھ اگر آپ آئیکن ایڈ کرنا چاہیں تو آئیکن بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ ایرو ڈاؤن ہم ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سارا ڈیٹا نیچے ہی ہے. اور اس کے علاوہ کانٹیکٹ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم ایک لنک ایڈ کر دیتے ہیں کانٹیکٹ کا, اور یہ آپ کو میں بتاؤں گا یہ سیم لنک ہے جیسے ہم نے یہاں پہ ایڈ کیے تھے یہ کانٹیکٹ سرٹیفکیٹس. اور اس کے ساتھ بھی ہم ایک آئیکن ایڈ کر دیتے ہیں, انویلپ کا آئیکن ایڈ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم اس بٹن کا اگر کلر چینج کرنا چاہیں تو ہم یہاں سے کلر چینج کر سکتے ہیں نا. یہاں پہ آئیں گے ہم سیکنڈری کلر رکھ دیں گے تو وی کین ڈو دس, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس آپشنس ہیں, ہم اس طرح اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ چیز ہو گئی. اب ہم سلائڈر کی طرف جاتے ہیں, اس کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ اپلائی کرتے ہیں, اپڈیٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویب سائٹ ہے, کیونکہ یہ فلی رسپانسو ویب سائٹ بنانا سیکھ رہے ہیں ہم, تو اس ویب سائٹ کو رسپانسو بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, ہم یہ کریں گے کہ یہ اپڈیٹ ہو جائے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری, تاکہ ہر ڈیوائس پہ نا اس کا لے آؤٹ کیسا لگے گا. تو یہ جو تھیم ہے یہ ہمیں ایک فنکشنلٹی پرووائڈ کرتا ہے. وی کین سی کہ ہم کس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں ادر ڈیوائسز پہ. تو یہاں پہ اگر میں رائٹ سائڈ پہ کلک کروں, یہ لکھا ہوا آتا ہے موبائل, اس کے بعد ٹیبلیٹ. یہاں پہ میں موبائل پہ کلک کرتا ہوں اور آپ اگر دیکھیں یہ یہاں پہ اگر موبائل پہ اس طرح لگے تو اٹ ڈزنٹ لک گڈ, یہ اچھی نہیں لگ رہی نا. تو اس کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں موبائل کے. اب یہ اپڈیٹ ہو گیا تو ہم اس کو یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب یہاں سے اگر آپ اس کو اس طرح ٹیکسٹ ہو, یا پھر اس کو تھوڑا سا ہم موو کریں ادھر, تو یہ تھوڑا سا بہتر لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے. لیکن اگر ہم اس کو موو کرنا چاہیں کہیں پہ بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں موو. اس کے علاوہ ہم اب یہ کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس موبائل پہ اس طرح نظر آئے گی ویب سائٹ, اور اب ہم اس کی رسپانسونیس کی طرف جاتے ہیں. تو یہ جو اس کا ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس, یہ فونٹ سائز, یہ جو ٹیکسٹ ہے فونٹ سائز, اس کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں, اور یہ باقی والا ٹیکسٹ بھی ہم کم کر سکتے ہیں رسپانسونیس کے ساتھ ساتھ. لیکن اس کو اب یہ بہتر لگ رہا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں دوسرا تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں تاکہ یہ اس طرح ہو جائے. اچھا, اب اس کا اگر آپ دیکھیں یہ ٹیکسٹ اتنا اچھا ویزیبل نہیں ہے, تھوڑا سا میں اس کو
یہ تیز کر دیتا ہوں تاکہ یہ زیادہ اچھی طرح ویزیبل ہو، اور اس کی اب ہائٹ تھوڑی سی کم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ موبائل ڈیوائس پہ نیچے والا سیکشن چھپ جائے گا یہاں سے۔ جب آپ اس طرح رکھ کے کریں گے یہ ساتھ آئے گا اور یہ رسپانسو آپشن کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ رسپانسو آپشن یہ ہوتا ہے جب سکرین چھوٹی ہو تو اس طرح سیٹ کر دے گا یہ، تو آئی تھنک کہ اتنا اچھا ہے۔ تو اس کو اب میں یہاں سے اپلائی کرتا ہوں اور اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹیبلٹ پہ یہ کیسا لگے گا۔ ٹیبلٹ پہ یہ اس طرح کا لگتا ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا ادھر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح رکھ لیتے ہیں، تو ٹیبلٹ پہ بھی یہ اب اچھا لگے گا۔ اب ہم اس کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے بھی۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اب ہم اس کو دوبارہ ڈیسک ٹاپ پہ دیکھتے ہیں تو اٹ لکس گڈ، تو یہ اس طرح لگتا ہے۔ اس پہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ بیک گراؤنڈ سے پکچر کو تھوڑا سا ادھر کر دیں یا اس طرح رکھ لیں، یہ اس طرح رکھتے ہیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں، یہاں سے موو کر سکتے ہیں۔ اوکے جی، اچھا اس کے بعد ہم اس پہ ہاور ایفیکٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ ڈیٹیل آپ کو پچھلی جو دوسری ویڈیوز ہیں ان میں مل سکتی ہے۔ اچھا اب یہ ڈن ہو گیا۔ اب ہم سلائیڈر کی طرف جاتے ہیں، تو سلائیڈر بنانے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں، ایک سلائیڈر پہ کلک کر سلائیڈر سرچ کریں اور یہاں پہ آپ کے پاس سلائیڈر آ جائے گا، اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں سلائیڈر ہیرو۔ یہ آپشنل فیلڈ ہے آپ کی اپنی آسانی کے لیے، اور اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ سلائیڈر کو ٹاپ پہ موو کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس سلائیڈر کے اندر نا یہ جو بینر ہے یہ بینر ایڈ کرتے ہیں۔ اب ہمارا یہ بیسیکلی سلائیڈر بن گیا۔ اب ہمیں کوئک ٹپ یہ ہے کہ ہم یہاں سے اس کو ڈپلیکیٹ کرتے ہیں، پھر ڈپلیکیٹ کرتے ہیں، اور یس 3 سلائیڈ 3 ہو گئی ہمارے پاس۔ اب ہم ان میں سے پکچرز ان کی چینج کر دیتے ہیں، تو دیٹ سمپل۔ یہاں سے پکچر چینج کریں گے تو پکچر اپڈیٹ ہو جائے گی۔ اچھا اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک اور کی پکچر بھی چینج کر دیتے ہیں۔ یہاں سے ہم کلک کریں گے، ڈبل کلک، اور اس کے بعد ہم چینج پکچر پہ کلک کریں گے، یہ والی پکچر ہم ایڈ کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس سلائیڈر بن گیا۔ اب آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ یہ جو سلائیڈر ہے اس میں بھی پکچرز کو اگر آپ ایڈجسٹ کرنا چاہیں تو یو کین ڈو دس آلویز، یو ہیو آپشن، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو نیکسٹ سلائیڈ، اور یہ آپ کے پاس سلائیڈر بن گیا۔ اب اس والی پکچر کو بھی ہم تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے ہیں، بیکاز یہ پکچرز فوٹو شاپ نہیں ہوئی ہوئی، تو اس طرح ان کا سائز اچھا نہیں ہے۔ تو اب یہ ہمارے پاس سلائیڈر بن گیا ٹاپ والا۔ اٹ ٹک ٹائم، لیکن یہ دیکھیں کتنی سپیڈ سے ہمارا سلائیڈر ریڈی ہو گیا۔ اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کے باقی سیکشنز کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس کو میں اپڈیٹ کر دی ہے، اور اب ہمارے پاس اس کے بعد آ جاتا ہے، ہم اپنے پیجز میں دیکھیں وٹ وی ہیو اباؤٹ اس، ٹھیک ہے۔ اباؤٹ اس کی طرف ہم جاتے ہیں کہ ہم ہیں کون، ہماری ویلیوز کیا ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم سروسز کی طرف جائیں گے۔ یہ جو اب سیکشنز ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ کیٹیگریز ہیں، یہ ہم ریموو کریں گے لیٹر آن۔ تو یہاں پہ میں کلک کروں گا ایڈ ایلیمنٹ، لیفٹ سائڈ پہ بھی کلک کر سکتے ہیں آپ، یہاں پہ پلس آئیکن پہ بھی کلک کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس دونوں طریقے ہیں۔ اچھا ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں، ایک ایڈ ایلیمنٹ، ایک اور سیکشن بناتے ہیں۔ یہاں پہ یہ سیکشن آ گیا، اس کو چوز کرتے ہیں، اور یہاں سے بلینک سیکشن، اور پھر یہاں پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، اباؤٹ اس کا سیکشن ہے۔ اچھا اباؤٹ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے اس میں ہمارے پاس ٹیکسٹ ہوگا لیکن وہ رسپانسو ہو۔ اس میں ہم ایک رو ایڈ کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس یہ کچھ ڈیٹا ہے، ہمارے پاس اباؤٹ اس میں ہم اس کو ایڈ کریں گے۔ ایک پہلے ہمارے پاس ٹاپ پہ پیراگراف ہوگا، پہلے ہم ٹاپ پہ ایک ہیڈر ایڈ کرتے ہیں، ٹائٹل ہیڈر، اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ پہ ہم کوئی بھی آپشنز، بیک گراؤنڈ کدھر سے اس کا آ گیا، اچھا اچھا یہ پیج کا ہیڈر آ گیا، پیج ہیڈر نہیں، ہم نے ٹائٹل ہیڈر ایڈ کرنا ہے، تو ٹائٹل ہم کرتے ہیں، ٹائٹل ہمارے پاس ٹائٹل آ گیا۔
ٹھیک ہے، اب ہم اس ٹائٹل کو نام دیتے ہیں. ہم اس ٹائٹل کے ڈفرینٹ سٹائلز ہیں. آئی لائک کہ اس کو سینٹر میں کر دیا جائے اور بولڈ کر دیا جائے. اور یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں ہم اباؤٹ اس. ہم ادھر لکھتے ہیں ٹائٹل اس کا اباؤٹ اس. تو اس کو کر لیتے ہیں ہم یہ، کیونکہ اپر کیس سے تو ہم اس کو لوور کیس بھی کر سکتے ہیں، لیکن لیٹ اٹ بی اپر کیس. اور یس، اس کا جو ٹیکسٹ پہ کلک کوئی کرے تو بھی وہ ہم لنک ایڈ کر سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، لیکن فار ناؤ ہم نہیں ایڈ کر رہے. تو اس میں اباؤٹ اس ہمارے پاس ڈفرینٹ آئکنس ہیں، ہم وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کا کلر ہم یہاں سے ڈیفینیٹلی کلر رکھیں گے. اور کلر کون سا رکھیں گے، ہم یہاں سے اٹھا لیں گے اپنا پرائمری کلر. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے اور یہ اس کا کلر ہو جائے گا اباؤٹ اس سیکشن کا. اب اس اباؤٹ اس سیکشن کے بعد ہم یہ کریں گے کہ اس کو اپلائی کریں گے، اپڈیٹ کریں گے. اور اس سیکشن کے اندر ہم یہ کریں گے کہ نئی ایک رو ایڈ کریں گے، رو. اور رو کے اندر ہم ایک کالم رکھیں گے، سنگل کالم اس والی رو میں. نیکسٹ ہم زیادہ بھی رکھیں گے. رو کا یہ فائدہ ہے، رسپانسونیس آپ کی رہتی ہے. ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ٹیکسٹ، یہاں پہ سرچ کریں گے ٹیکسٹ، اور یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ آ جائے گا. اور اس ٹیکسٹ کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کلائنٹ نے آپ کو ٹیکسٹ دیا ہوگا، جیسے اگر نہیں بھی ہے تو آپ اس کو بولیں ٹیکسٹ دیں، یا پھر آپ انٹرنیٹ کو یوز کر کے بھی لکھوا سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے. اور یہاں پہ جی ایس سی یہ ہمارے پاس آ گیا اس کا اباؤٹ اس. اور یہ اس کی پریویس ہسٹری ہوگی یہاں پہ. اور یس یو کین ڈو میں یہاں پہ اس لیے پیسٹ کر رہا ہوں کہ یہ کاپی کیے ٹیکسٹ، اور اس میں کچھ سٹائلز ہیں تاکہ وہ اس پہ اپلائی نہ ہو. یہ آ گیا ہمارا اباؤٹ اس. اور اس کے بعد اگلا اس کو میں اپلائی کرتا ہوں اور اپڈیٹ کرتا ہوں. اب اس کے بعد ہم اس میں اور بھی ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں اس پیراگراف میں، اور وہ ہم مزید ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس مزید ٹیکسٹ آ گیا. میں یہاں پہ اس کو ڈائریکٹلی پیسٹ کر دیتا ہوں تاکہ اس کا سٹائل رہے، کیونکہ اس میں یہ پوائنٹس وغیرہ ہیں، بلٹ پوائنٹس. اچھا، آپ کو اگر یہ بلٹ پوائنٹس اچھے نہیں لگتے تو یو کین آلویز گو ہیئر اینڈ چینج اٹ. آپ فارمیٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ جائیں گے لسٹ سٹائلز میں، اور اس کے بعد آپ بلٹ لسٹ چیک مارک بلٹ لسٹ ایرو، میں اس کو ایرو ایڈ کر دیتا ہوں. باقی بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا آگے ہونا چاہیے تو یو کین آلویز ڈو دیٹ. آپ یہاں پہ جائیں گے، اس کو سلیکٹ کریں گے پہلے ٹیکسٹ کو، اور یہاں پہ آپ کے پاس انڈینٹیشن کا آپشن آ جاتا ہے. لیفٹ رائٹ انکریز کر دیتے ہیں ہم تھوڑی سی. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یہ لگے کہ یہ اس کے انڈر ہے. اور اس کے بعد یہ آبجیکٹیوز آ گئے. اور یس، یہ ہمارے پاس ایک ویو بن گیا. اور میں اس کو اپلائی کرتا ہوں اور اپڈیٹ کرتا ہوں. یہ ہمارے پاس اباؤٹ. اب اس میں آپ کے پاس مے بی کہ ویژن بھی ہو، اور کور ویلیوز وغیرہ، گولز، میشنز، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ اس طرح اگر ایڈ کریں گے تو یہ تھوڑا سا بورنگ ہو جائے گا. سو وی کین ڈو دیٹ ود ڈفرنٹ ڈیزائن. سو لیٹ می ڈو دیٹ. یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں، اور اس کے بعد بلکہ اس کو اسی سیکشن کے نیچے جائیں گے نا آپ، یہ والی رو کلوز کر کے یہ رو ختم ہو گیا. اب ہم ایک اور رو لیتے ہیں یہاں سے، اور اس میں ہم 2 کالم رکھ لیتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے، اور 12 کالم ہوتے ہیں ایک رو کے اندر. آپ یہاں پہ ہم رکھتے ہیں جی گولز اینڈ ویژن. ٹھیک ہے، اس کا لیبل رکھ دیتے ہیں. اور یہاں پہ ہم اس کے اندر آتے ہیں، اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے جی، ویژن. ٹھیک ہے، ہم ویژن لکھتے ہیں کیا کمپنی کا ویژن کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم ٹیکسٹ کے لیے سرچ کرتے ہیں، اور ٹیکسٹ مل گیا ہمیں، اور ہم ٹیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم ویژن اپنا پیسٹ کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ ویژن کا آپ اگر کلر چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ سلیکٹ کریں گے ویژن کو، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم جاتے ہیں فارمیٹ میں اور ٹیکسٹ کلر میں، یہاں سے آپ پرائمری سیکنڈری کلر چوز کر سکتے ہیں. ہم اس کو پرائمری کلر دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہمارا ویژن ہو گیا. اور اس کے بعد ہمارے پاس کور ویلیوز ہیں. کور ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ وہ کسی بھی کمپنیز کی کور ویلیوز ہوتی ہیں. یہ آپ کو کمپنی جو بھی آپ سے ویب سائٹ بنوا رہے ہیں وہ پرووائڈ کریں گے. تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں کور ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں. ٹیکسٹ
اور یہاں پہ ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں، اور اس کی آپ جو کور ویلیوز ہیں وہ آپ جائیں گے ٹیکسٹ کلر میں، اور یہاں پہ آپ جائیں گے پرائمری کلر ہم ایڈ کر دیتے ہیں، اور اس کا بھی سٹائل اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لسٹ کا اس کو ہم سٹار کر دیتے ہیں کیونکہ یہ کور ویلیوز ہیں، تو یہاں پہ لسٹ سٹائل میں گیا اور بولر لسٹ سٹار کر دیا، ٹھیک ہے، یہ کور ویلیوز ہیں۔ اچھا، اس کے بعد گول ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے، تو ہم اس میں اگر آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا کیونکہ یہ جو ویژن ہے یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، تو ہم اس کو ہم اس کو کالم کو فلپ بھی کر سکتے ہیں ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ، لیکن ہم یہاں پہ ایک اور ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں، یہاں سے ڈپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ، اور پھر ایک مرتبہ اور اس کو ڈپلیکیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو پہلا ہے اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں گولز، ٹھیک ہے، گولز کا کلر ہم چینج کر دیتے ہیں ٹیکسٹ کلر، اور اس کو کر دیتے ہیں پرائمری کلر، اور اس کے بعد ہم جو دوسرا ہے ہمارے پاس مشن، ہم مشن کے لیے کرتے ہیں کہ یہاں پہ جاتے ہیں، اور یو سی کہ یہ سٹائلز میں ڈفرینٹ ہے، ول فکس دیٹ، تو یہاں پہ ہم گولز کو مشن کو پیسٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم بولڈ کر دیتے ہیں، اور اس کو ہم کلر کر دیتے ہیں ٹیکسٹ کلر، ٹیکسٹ کلر پرائمری کلر، اوکے۔ یہ جو باقی ہیں ان کو بھی ہم بولڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری ڈیزائن کنسسٹنٹ رہے، وہ ڈیزائن کنسسٹنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی ویب سائٹ کا کنسسٹنٹ ڈیزائن، اس کو بولڈ کرنا تھا، یہاں سے بولڈ کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کا ٹیکسٹ کلر پرائمری کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کو بھی ہم بولڈ کر دیتے ہیں تاکہ ان کا ڈیزائن کنسسٹنٹ رہے، تو یہ ہمارے پاس بولڈ ہو گیا، اور اس کے بعد ہم اس کا ٹیکسٹ کلر دوبارہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں، اور یہ ہے ہی بولڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس آ گئی یہ انفارمیشن، اوکے، کور ویلیوز یہ آ گئی، اور اب یہ سیکشن ہمارا اباؤٹ اس کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اباؤٹ اس میں اب ہم نے ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے کہ جب کوئی یوزر یہاں پہ کلک کرے، لنک ایڈ کرنے ہیں تو وہ ہم بعد میں ایڈ کر لیتے ہیں، تو فی الحال ہم یہ کرتے ہیں کہ سیکشن اس کے باقی بھی کمپلیٹ کرتے ہیں، اور میں اس کو اپلائی اپڈیٹ کرتا ہوں۔ اس میں ایک چیز دیکھ لیتا ہوں کہ یہ رسپانسو ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو یس، یہ رسپانسو دیکھیں آپ موبائل پہ، یہ بہت پرفیکٹ لگے گی، اور یس اٹ ول لک گڈ، تو یہ ہمارے پاس ہو گیا۔ اب ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اور بلکہ یہ جو ٹیکسٹ ہے ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی ٹیکسٹ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری ویب سائٹ ریڈی ٹو پبلش نہیں ہوگی۔ اوکے، ہو گیا، اس کو کرتے ہیں ہم اپڈیٹ، اور اس کو ہم نے اپڈیٹ کر دیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈیسک ٹاپ پہ بھی اس کو ٹیبلٹ پہ بھی اور ڈیسک ٹاپ پہ بھی دیکھتے ہیں، اٹ لک گڈ۔ تو اب ہمارے پاس یہ اباؤٹ اس سیکشن ڈن ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن آ جاتا ہے جی سروسز، پروجیکٹس، کلائنٹس، سرٹیفکیٹس اور کانٹیکٹس۔ ہم اس کے بعد سروسز پہ کام کرتے ہیں، سروسز، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم ایک اور سیکشن کے لیے ایڈ کرتے ہیں، اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں، دونوں سیکشنز کو ایک اور سیکشن بناتے ہیں جس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں سروسز، اور اس کو بھی ہم بلینک رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا سیکشن بن گیا، اور اس کو ہم بلینک رکھتے ہیں سروسز۔ اچھا، اس کے بعد ہم اس میں میڈیا وغیرہ کوئی نہیں ایڈ کرتے۔ اچھا، سروسز میں ہم یہ سب سے پہلے یہاں پہ ٹاپ پہ ایک ٹائٹل ایڈ کرتے ہیں، جیسے ہم نے اس کے لیے کیا تھا ٹائٹل۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس سینٹر بولڈ کر دیتے ہیں جیسے ہم نے اوپر والے ڈیزائن کیا، اور اس کے بعد ہم اس کا کلر بھی چینج کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ آتے ہیں، ہم اس کا کلر یہاں سے کاپی کرتے ہیں، جو ہم نے کلر رکھے تھے پرائمری کلر ایڈ کر دیں جیسے ہم پوری ویب سائٹ میں یوز کرتے آ رہے ہیں۔
یہ ہمارے پاس سروسز ہو گئی، اور اس کو اپلائی کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کے بعد اچھا اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں، سروسز ہو گیا. اب اس میں ہماری جو سروسز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. سروسز کے لیے ہم یہاں سے اس سیکشن کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں ایک رو. اس رو میں ہم رکھتے ہیں 4 کالم، 4 کالم رکھتے ہیں، اور ان 4 کالمز کو ہم بلکہ ایک کام کرتے ہیں، کالمز کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، ایک کالم رکھتے ہیں. ول ڈو دیر، ایک شارٹ کٹ ہے وہ یوز کریں گے ہم. اس 4 کالمز کو ہم یوز کرتے ڈیلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک امیج رکھتے ہیں. یس، بلکہ امیج باکس رکھیں تو زیادہ بہتر تھا. امیج باکس رکھتے ہیں، یہاں پہ ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور امیج باکس رکھتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس امیج باکس ہے ایک امیج باکس. اس کے ساتھ فائدہ یہ ہے کہ اس کے نیچے ہم ٹیکسٹ بھی لکھ سکتے ہیں. اب ہم اس میں ایک پکچر سیٹ کرتے ہیں. پکچرز میرے پاس ہیں تو وہ ہم یوز کر لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس پکچرز نہیں ہیں تو آپ بھی کوئی پکچرز بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ 1 2 3 4 5 6 یہ سروسز کی پکچرز میں گٹھیا اپلوڈ کر دیتا ہوں. اور اچھا، ہماری جو سروسز ہیں وہ یہاں پہ لسٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ سروس ایڈ کرتے ہیں، اور اس کا آل ٹیکسٹ وغیرہ ضروری ہے، لیکن وہ بعد میں ایس سی او کے ٹائم پہ بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ پکچر آ گئی، اور اب اس سروس کا نام ہم ایڈ کریں گے کہ سروس کا نام کیا ہے. یہاں پہ ہم جائیں گے، میرے پاس پڑی ہوئی ہیں سروسز کی لسٹ. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے انوائرمنٹ لیبارٹری سروسز. یہ ہم ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ ٹیکسٹ. یہاں پہ ہماری سروس یہ ہے، اور اس میں یہ جو ٹاپ پہ ہے یہ ٹائٹل ہے، اور یہ دوسری انفارمیشن باقی ہے. باقی اگر آپ اس میں نیچے ٹیکسٹ اور لنک ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی بلاگ پوسٹ ہے کہیں پہ، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. فار ناؤ آئی ڈونٹ ہیو اینی بلاگ پوسٹ، آئی ایم گوئنگ ٹو ریموو اٹ. سو یہ ہماری سروس ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں. اس کا بعد میں ایک اور ڈیزائن بھی کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. فار ناؤ لیٹ می ڈو سم ڈیزائن ود اٹ. اس کو کر لیتے ہیں ہم 1 بائی 1، اور یس، بلکہ ہم اس کو کرتے ہیں، اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں اس طرح. ادھر سے آپ اس کی ریشو سیٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو ڈیفالٹ بھی رہنے دے سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اگر پکچر کا سائز سیم ہے تو پھر آپ اس کو ڈیفالٹ بھی رکھ سکتے ہیں. اگر نہیں سیم تو پھر آپ اس کی ہائٹ رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس کی رکھ دیتے ہیں ہم 300 پہ پکسل پہ چیک کرتے ہیں کہ کیا رزلٹ ملتے ہیں ہمیں. 250 200 کر لیتے ہیں. ان سب کے لیے ہم 200 رکھ لیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی پکچر کا سائز زیادہ بھی ہے تو ہم اس کو ادھر سے اوریجنل کر لیں، اور اس کو اوور لے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاور پہ اگر آپ اس کو زوم وغیرہ کرانا چاہتے ہیں تو اس طرح زوم بھی کرا سکتے ہیں. تو اگر آپ اس کی ڈیپتھ تھوڑی سی بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ چیز، تاکہ یہ تھوڑا سا، اور اگر آپ اس کو ریڈیس دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ پیڈنگ وغیرہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور اسے کلر لائٹ ہو ڈارک ہو جو بھی ہو آپ وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ڈارک ہی رکھیں گے. اس کے علاوہ اس کا لنک کیا ہوگا، باہر اگر بلاگ پوسٹ ہے تو اس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. باقی اس کے سیٹنگز اوکے ہیں. تو ہم اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کا سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں. اوور لے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس طرح آپ اس کو ورٹیکل بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کو پش بھی رکھ سکتے ہیں، موسٹلی پش بھی اچھا لگتا ہے. یہ والا بیج بھی کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ہم یہی یوز کر لیتے ہیں.
اور یس اوکے. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو کالم ہے نا اس کو کرتے ہیں ڈپلیکیٹ. ہماری کی جتنی بھی سروسز ہیں ہماری سپوز کریں کہ 6 یا 8 سروسز ہیں, ہم اس کو ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں اور اس میں ہم ٹیکسٹ اور امیج اپڈیٹ کرتے جائیں گے کیونکہ اس میں سٹائل آلریڈی پریزنٹ ہوگا. یہ ہمارے پاس ڈپلیکیٹ ہوگی. اب ہم جلدی سے اس میں پکچرز اپڈیٹ کرتے جائیں گے اس حساب سے. اس میں پکچرز اپڈیٹ کرتے جائیں گے اس حساب سے. یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے پکچرز انوائرمنٹل کنسلٹنسی کی. اس پکچر کو ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ٹیکسٹ بھی اپڈیٹ کر دیتے ہیں ہم. اس کا ٹیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ کلک کریں گے تو ٹیکسٹ پہ آئیں گے, بلکہ آپ یہاں سے آ کے ڈائریکٹ اپڈیٹ کریں گے تو آپ کا سٹائل ضائع نہیں ہوگا. اور اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ یہ ٹیگز وغیرہ کوئی بھی ریموو نہ ہو, ان دو کے اندر ہی ایڈ کرنا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس سروس ہے جی جیسے ٹیکنو لیگل سروس. ٹیکنو لیگل سروس یہ لیگل وغیرہ کا سیٹ اپ ہوگا آئی تھنک سو. تو ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں اور ہمارے پاس ٹیکنو لیگل سروس آ جاتی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس باقی یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے مجھے اپلوڈ پہ, آئی ڈونٹ نو کیوں. خیر ہاں امیج کا سائز زیادہ ہوگا. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اور کون سی سروس ہیں وہ ایڈ کر لیتے ہیں. کاربن فٹ پرنٹ ہے جیسے وہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں یہاں سے جا کے. یہ بعد میں ہم ان کو ری ارینج بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں سے میڈیا میں جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. فٹ پرنٹ یوز دس اور یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے فٹ پرنٹ کی سروس, کاربن فٹ پرنٹ کی سروس. اور یہ ہم یہاں پہ یہ ہم نے ایڈ کر لی. اور اس کے بعد ہمارے پاس اور کون سی سروس ہے جیسے ریٹائرمنٹ اینڈ ڈیزائن کی, تو ہم اس کے لیے بھی پکچر اپڈیٹ کرتے ہیں یہاں سے. انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے, آئی تھنک اٹس ٹیکنگ سم ٹائم. ڈیزائن اینڈ ریٹائرمنٹ سروس, یہ والا ہم ایک نئی سروس ایڈ کرتے ہیں. اس کی پکچر ہمیں یوز کرتے ہیں اور اس کا ٹیکسٹ اپڈیٹ کرتے ہیں یہاں سے جا کے. کیونکہ اگر وہاں سے ایڈ کریں گے تو اگر آپ کو کوئی اور سٹائل کہیں سے آپ نے ورڈ وغیرہ سے کاپی کیا ہے تو وہ سٹائل اپڈیٹ ہو جائے گا. تو تاکہ سٹائل سیم رہے تو ہم یہ یہاں سے ایڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس اور کون سی سروس ہے اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹ والی سروس ایک اور ہے, یہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں. ریسرچ انسٹیٹیوٹ والی سروس یس. یہاں پہ ہم اس کا ٹیکسٹ اپڈیٹ کر دیتے ہیں. اس کا ہم ٹیکسٹ اپڈیٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمیشہ ایروز کے اندر سے ٹیکسٹ اپڈیٹ کرنا. اگر یہ ایک بھی ریموو ہو گیا تو
پرابلم ہوگی. اچھا اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں ہم, اور اس کے ساتھ یہ سیکشن ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور اس میں دو یہ جو ایکسٹرا ہیں ان کو ہم ان کالمز کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح کالم کی, اگر ان کیس آپ کے پاس کالم کا سائز آپ کس طرح بڑا کر سکتے ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک رو میں 12 کالمز ہوتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کالمز کا سائز 4 کر دیتے ہیں تاکہ ایک رو میں 12 کالمز ہوں. اور اب ہمیں امیج کا سائز بھی بڑا کرنا پڑے گا. تو ہم یہاں سے اس کو کر لیتے ہیں 4 اور اس کے بعد یہ جو ہے اس کو بھی 4 جیسے کریں گے تو یہ نیکسٹ اس میں چلا جائے گا. اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے, یہاں سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اپڈیٹ. یہاں پہ اگر آپ آئیں گے کالمز میں, یہ ہمارے پاس جیسے کالم ہے یہ والا, اس کو ہم کرتے ہیں آپشنس, اس کو کرتے ہیں ہم 4, اور یہ ہمارے پاس 4 کے کالم ہو گئے ٹوٹل. اگر ان کو آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ 3 بن جاتے ہیں. یہاں سے آپ ان کو اپڈیٹ بھی, امیج کا سائز تھوڑا سا بڑھا بھی سکتے ہیں, جیسے 220 کر دیں یا 40, لیکن آئی تھنک کہ یہ بہتر ہے, تو اس لیے ہم اس کو 200 پہ ہی رکھ دیتے ہیں. اب ہمارے پاس یہ آ گیا. اس کا سائز ہم اس کالم کا سائز ہم یہاں سے اپڈیٹ کرتے ہیں اس والی رو کے کالمز کا. یہ ٹاپ والے اپڈیٹ ہو گئے. اب اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں, یہ پہلی رو کے کالم اوپر والے آ گئے. اس کے بعد ہم یہاں پہ اس میں اپڈیٹ کرتے ہیں, اور اس کو ہم کر دیتے ہیں 4, یہاں سے 4 کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو پکچر نہیں آ رہی, یہ انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا, ریفریش کریں گے یہ ہماری پکچر لوڈ ہو جائے گی. اور اس کے بعد اس کالم کو بھی 4 کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کالم کو بھی 4 کر دیتے ہیں. یہاں سے آپ کالم پہ بھی کلک کر کے کر سکتے ہیں اس طرح 4, اور یس یہ ہو گیا ہمارے پاس. اب ہم اس کی پکچر کو اپلوڈ دوبارہ چینج کرتے ہیں اور دوبارہ سلیکٹ کرتے ہیں. تو ریفریش کرنے سے بہتر ہے کہ انٹرنیٹ سلو ہے, شاید وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے. تو میں اس کو اپلائی کرتا ہوں اور اپڈیٹ کرتا ہوں. آئی تھنک سو کہ ہمیں اس کو ریفریش کرنا پڑے گا تو یہ ہو جائے گا. بلکہ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر ہم پکچر چینج کریں کر کے دوبارہ ہم وہ والی پکچر ایڈ کریں تو یہ ریفریش کرنے کے بغیر اپڈیٹ ہو جائے گا. یہ ہمارے پاس آ گئی یہی نئی پکچر. اچھا یہ سیکشن ہماری سروسز والا بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم نے اس کے ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سیکشنز تاکہ الگ الگ نظر آئیں. اب اگر آپ دیکھیں یہ سارا وائٹ آ رہا ہے نا, تو اب ہم اس سیکشن کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ کوئی کلر ایڈ کرتے ہیں تاکہ یہ اس کی لک تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو. ٹھیک ہے, اس کا کلر کر دیتے ہیں ہم ڈارک ہی ہو, اور نہیں اس کو کلر دیتے ہیں ہم یہ والا, یس, اور اس کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں یہ اس طرح. اب یہ سیکشن اس سے تھوڑا سا الگ آ گیا ہمارے پاس, اور اس کو ہم چوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ایک باقی افیکٹس بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے, جیسے سنو وغیرہ آپ نے ایڈ کر دی, اور یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ پہ سنو چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ اس میں یہ اس طرح کے بہت سارے افیکٹس ہیں آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس ویب سائٹ کے لیے یہ بہتر ہیں, تو ہم اس کے لیے کوئی بھی افیکٹ نہیں ایڈ کر سکتے کر رہے. اور یس دس از ڈن. اگر آپ دیکھیں لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم پیڈنگ ساری چیزیں بالکل برابر ہیں. اب ہم اس کو موبائل پہ چیک کرتے ہیں, تو موبائل پہ اس کا تھوڑا سا ایشو ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ صحیح نہیں نظر آ رہا نا, اس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ موبائل پہ اس کے کالمز کر دیتے ہیں 4, اس کے کالم کر لیتے ہیں ہم موبائل پہ 12 تاکہ ایک ہی نظر آئے. ٹھیک ہے, اس کے بھی 12 کر لیتے ہیں, یہ اس طرح پکڑ کے بھی 12 ہو جائیں گے, ادھر سے کریں ادھر سے بھی ہو جائیں گے. تو آئی تھنک کہ یہ زیادہ بہتر ہے اور آسان ہے. یہ موبائل پہ رہیں گے 12, یہ اس کا یہ والا ڈیزائن آپ کا ریفلیکٹ نہیں کرے گا اس کے ساتھ, یہ موبائل پہ اس طرح ہو جائے گا. اب اس کو اگر ہم ٹیبلٹ پہ دیکھیں
تو یہ اس طرح رہے گا. تو ٹیبلیٹ پہ اوکے. اب ہم ڈیسک ٹاپ پہ دیکھیں تو بھی اوکے. آپ موبائل پہ دوبارہ جائیں تو یہ اس طرح. ٹھیک ہے, یہ ہماری رسپانسونیس, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ رسپانسو ہو. اچھا, یہ ہمارے پاس سروسز کا سیکشن بھی ڈن ہو گیا. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے بعد نیکسٹ سیکشن جو ہمارے پاس ہے اس کا نام ہے جی, ہمارے پاس کیا ہے, مینیوز میں دیکھ لیتے ہیں. ٹاپ پہ ڈیسک ٹاپ ورژن پہ جا کے یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پروجیکٹس. اب آپ دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹس کون کون سے کیے ہیں, اور وہ ہم پروجیکٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو لیکن پروجیکٹس ہم پروجیکٹ کا سیکشن ہم ایڈ کر دیتے ہیں. میرے پاس ایکچولی پروجیکٹ کا کانٹینٹ نہیں ہے, تو ہم اس سیکشن کو بعد میں اس میں ڈیٹا ایڈ کر دیں گے. اور سوری, پروجیکٹس لکھ رہا ہوں, یہاں پہ ہم لکھیں گے سیکشن, اور اس کا نام رکھیں گے ہم پروجیکٹس. اس کا نام ہم رکھیں گے پروجیکٹس, اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس میں ایڈ کریں گے ٹائٹل, اور اس ٹائٹل میں ہم کریں گے سینٹر بولڈ, اور اس کا کلر رکھیں گے ہم جیسے ہم ابھی تک رکھتے آئے ہیں, پرائمری کلر. اور یس, یہ ہمارے پاس آ گیا. یہ رکھیں گے, اور یہاں پہ ہم لکھیں گے, اس کا ٹیکسٹ چینج کریں گے, ہم یہاں پہ لکھیں گے پروجیکٹس. صحیح ہے, اور اس کو اپڈیٹ کر دیں گے. یہاں پہ جب اس میں اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ بعد میں ہم یہاں پہ اپنے پروجیکٹس ایڈ کر دیں گے, جو ہمارے پروجیکٹس ہوں گے. اس کے بعد ہم ایک اور سیکشن بناتے ہیں, بلکہ اسی کو کاپی کر لیتے ہیں اور ڈپلیکیٹ کرتے ہیں, تو ہمارے پاس یہ ایک اور سیکشن ہوگا. اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں آور کلائنٹس. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں ٹیکسٹ. اس سیکشن میں ہم ایک ایڈ کرتے ہیں رو, اور اس رو میں ہم بیسیکلی اپنے کلائنٹس کے جو لوگوز ہوں گے وہ ایڈ کریں گے. اور اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں امیج, اور یس, یہاں پہ ہم اپلوڈ کریں گے لوگوز جو ہمارے کلائنٹس ہیں, ان کے لوگوز یہاں پہ میں اپلوڈ کرنے والا ہوں. اور یہ جو کلائنٹس ہیں ہمارے, ہم ان کا ڈیٹا یہاں پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. اچھا, یہ بات یاد رکھیں, ان سب کا سائز سیم ہے, تو آپ کے جو بھی لوگو ہوں گے ان کا سائز سیم رکھنا, ورنہ ڈیزائن میں یہ چیزیں اچیو نہیں ہوں گی. اس کا سائز تاکہ آپ کے پاس سیم ہو. اگر آپ 150 دیکھیں یہاں پہ میں رکھوں گا, یہ بھی 150 ہے, تو یہ چیز سیم ہونی چاہیے. 150 × 150 اینڈ یہ آپ کا بھی سیم ہو. یا آپ فوٹو شاپ میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں, اور بھی جہاں آپ کو جو سیوٹیبل ہو آپ اس کو یوز کرتے ہوئے سیٹ کر سکتے ہیں. یہ میں نے اپلوڈ پہ لگا دیے ہیں, اور یہ اپلوڈ ہوں گے لوگوز. اچھا, یہ تھوڑا سا ٹائم لیں گے اپلوڈنگ میں. ان مین ٹائم یہ اپلوڈنگ پہ لگ گیا ڈیٹا, تو کافی سارے لوگوس ہیں. اتنی دیر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ یہ باقی اپلوڈ ہو رہے ہیں, ہم اس لوگوں کو یوز کر کے ہم اپنا ڈیزائن کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اچھا, یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کا سائز باہر جا رہا ہے, تو ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے. یا پھر ہم اس کا ایک اور کام کر سکتے ہیں, امیج سائز اوریجنل, اور اس کے ہم ادھر ہم بینر بھی چیک کر سکتے ہیں. اس کالم میں ہم بینر ایڈ کر کے چیک کرتے ہیں. بینر اگر ہمیں زیادہ سیوٹیبل ہو تو ہم بینر ایڈ کر لیتے ہیں, کیونکہ بینر میں ہماری جو پکچر ہوگی وہ پوری آ جائے گی. اس بینر کا جو سائز ہے وہ ہم آٹو کر دیتے ہیں, اور اس کا سائز رکھ دیتے ہیں ہم 180 کر لیتے ہیں. 180 پکسل.
240 پکسل پہ یہ فٹ آ رہا ہے. تو اس کا جو اوپر ٹیکسٹ ہے ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں. 240 پکسل پہ یہ فٹ آ رہا ہے تو اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں امیج کو, اور اس ٹیکسٹ باکس کو بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں. اور یہ جو بینر ہے اس کو ہم ڈپلیکیٹ کرتے ہیں, اور اس بینر کو ہم یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں. اس بینر کو اب ایڈ کرتے ہیں. اب ہم باقی لوگوں ایڈ کر کے چیک کرتے ہیں, اگر وہ بھی سیم ہیں تو پھر ہم یہ ڈیزائن سب پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں. یس اٹ لک گڈ. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں کالمز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں, کر کے ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہے ہم سب کے لیے یہ ڈپلیکیٹ کر دیتے ہیں. یہ جو کالم ہے اس کو ہم ڈپلیکیٹ کر دیتے ہیں, بلکہ یہاں سے جا کے کریں گے تو زیادہ ایزی رہے گا. یہاں پہ ہم اس پہ کلک کرتے ہیں ڈپلیکیٹ, اب اپلائی, تو یہ تو بڑا, اس سے بہتر ہے یہاں ہی سے کر لیتے ہیں. یہاں سے ڈپلیکیٹ ڈپلیکیٹ ڈپلیکیٹ, اور اس طرح ہم سب کے لیے کر لیں گے. ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے تو ہم اس کو اس طرح کر لیتے ہیں. 3 روز تک ہم کر لیتے ہیں, 3 4 کا, پھر باقی ہم بعد میں دیکھ لیں گے. آپ کو آئیڈیا ہو جائے یہ جو طریقہ کار ہے یہ تھوڑا سا کوئک ہے, کیونکہ آپ کو ایک کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے اور باقی سب پہ آپ نے اپلائی کر دینا ہے. تو یہ یہاں پہ ہم ایڈ کرتے ہیں. اب پکچر چینج کرتے جاتے ہیں 1 بائی 1 یونیلیور, اور پھر ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ اس طرح یہ پکچرز اپڈیٹ کرتے ہیں ہم. اور یہ اور یہ اس طرح یہ چینج پکچر کریں گے. اور اس میں آپ نے فوٹو شاپ کو اگر یوز کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے, تو اپنا آئیکن سائز دیکھ کے یہاں پہ یا پکچر سائز جو فٹ آئے اس طرح کر لینا. اب میں بینر یوز کر رہا ہوں, بینر کا یہ فائدہ ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ پہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں فلی, تاکہ یہ صحیح نظر آئیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی لوگو آپ کا نظر نہ آ رہا ہو یا سائڈ سے کٹ ہو رہا ہو, تو وہ چیز بہتر نہیں ہے. اس کو ہم ڈپلیکیٹ ٹاسک جب بھی ہو آپ سیم کوئی اسٹریٹجی یوز کرتے ہوئے اس کو اس طرح ایڈ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو آئی تھنک کہ باقی بعد میں بھی ایڈ کیے جا سکتے ہیں, تو میں اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں اس جگہ پہ. تو یس اوکے, یہ سیکشن بھی ہم بلکہ اس والی رو میں بھی ہم ایڈ کر دیتے ہیں. یہ ایک اس میں اور ایڈ کرنا پڑے گا. تو یہ ڈالڈا بھی آ گیا جی ہمارے پاس. اس کو ہم کالم میں جا کے اور ڈپلیکیٹ کرتے ہیں, اور یہاں پہ ہم اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں, ریپلیس کر لیتے ہیں جی ڈائمنڈ کے ساتھ. اور یس, یہ ہمارے پاس اور سروسز کا سیکشن کمپلیٹ ہو گیا. اور بلکہ یہ ہمارے پاس بیسیکلی سروسز نہیں, کلائنٹس کا ایریا کمپلیٹ ہوا. یہ ہماری کلائنٹس ہوں گے. سروسز تو ہم نے اوپر لکھ لی ہیں نا, تو یہ ہمارے کلائنٹس ہیں. تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی اور کلائنٹس ہو گیا. اور اس کے بعد ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں, تو ہمارے پاس کیا رہ گیا جی, لیٹ می سی, کہ ہمارے پاس سروسز بھی ہو گیا, پروجیکٹس بھی ہو گیا, کلائنٹس, اور سرٹیفکیٹ بھی میرے پاس نہیں ہے, پروجیکٹس بھی نہیں ہے. میں ان کے آگے لکھ دیتا ہوں, یہ ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس اب صرف کانٹیکٹ اس, جو بہت امپورٹنٹ ماڈیول ہے کانٹیکٹ اس, وہ ہم کرنے کے بعد ایک لنکنگ والا کام کریں گے جس کی وجہ سے یہ ویب سائٹ لنک ہوگی, ورنہ ابھی کوئی بھی ٹیب فنکشنل نہیں ہے. تو وہ ہم اس کے بعد ایڈ کرتے ہیں, تو دیٹس اٹ, پھر ہمارا کام ڈن ہو جائے گا. تو اب ہم کانٹیکٹس کے اس پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا لاسٹ یہ رہ جاتا ہے. اب کانٹیکٹس کے سیکشن میں جب ہم آئیں گے
تو ہمیں ایک فارم بنانا پڑے گا جس پہ یوزر تاکہ اپنے ڈیٹا ایڈ کر سکے. یہاں پہ میں ایک سیکشن بناتا ہوں کانٹیکٹ اس کا سیکشن, اور اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں ایک ٹائٹل, اور اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں کانٹیکٹ اس, اور اس کو ہم کرتے ہیں سینٹر بولڈ, اور اس کے بعد اس کا کلر ہم اپڈیٹ کرتے ہیں ایز وی ڈو. تو یہ یہاں پہ میں ایڈ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کلر پیسٹ کرتا ہوں, اور یہاں پہ یہ مسٹیک ہو گئی, یہاں پہ کانٹیکٹ اس نہیں تھا, یہ کلر ہم پیسٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو اپڈیٹ کر دیا کلر کو. اور اس کے بعد یہاں پہ اب یہاں سے نیچے جو شو ہوگا وہ بیسیکلی ہمارا ایک کانٹیکٹ اس فارم شو ہوگا. اب اس فارم کو ہم نے کیسے شو کرنا ہے, سب سے پہلے ہم ایک فارم بنائیں گے. میں جاتا ہوں واپس اس کو اپڈیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ دوبارہ جاتا ہوں ڈیش بورڈ میں, اور یہاں پہ پلگنز دیکھتا ہوں. ایک پلگن ہم یوز کریں گے, ہمارے پاس اگر کوئی یہ پلگن ہے فارمینیٹر, اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں فارمز بنانے کے لیے, اور اس کو اپڈیٹ بھی کر لیتے ہیں. اس کی نئی اپڈیٹ کیا ہے, تو اس کو ہم یوز کریں گے. اس سے ہم پہلے ایک فارم بنائیں گے جو فارم ہم وہاں پہ ایڈ کریں گے. تو اب ہم اس کا یہ فارم ڈن ہو گیا جی, اپڈیٹ ہو گیا. اب ہمارے پاس یہ لیفٹ سائڈ پہ فارمینیٹر ایک ٹیب آ گیا. اب ہم اس میں جاتے ہیں, فارمز دیکھتے ہیں کون کون سے فارمز ہیں. اس میں کوئی فارم بھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے, تو ہم یہاں پہ ایک نیا فارم کریٹ کرتے ہیں. ہم امپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہم یہاں سے یوز بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم کانٹیکٹ اس فارم بھی یوز کر سکتے ہیں. ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں ہم کانٹیکٹ اس, ٹھیک ہے. اور یہ پریٹی سمپل, تو آپ یہی یوز کر لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. باقی CF7 بھی اور بھی فارمز ہیں, یہ بھی فری ہے ٹوٹلی. اس میں پیڈ ایڈ آنز بھی ہیں, اگر آپ یوز کرنا چاہیں یو کین یوز دیٹ, لیکن فری سے بھی آپ کی ویب سائٹ فنکشنل ہو سکتی ہے. تو اب یہ فارم ہمارا بن رہا ہے. اچھا, جتنا کم سے کم ہو سکے آپ پلگن یوز کریں باہر والے, جتنے آپ کم پلگنز یوز کریں گے تو اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. اب اس کے بعد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ایک اس میں فارم کی فیلڈز ایڈ کرنی ہے, اور ہمیں اس کو اچھا, اگر آپ کے پاس فارم بنا ہے پہلے سے, آپ وہ والا بھی امپورٹ کر سکتے ہیں. اگر نہیں بنا تو آپ اس میں اپنا فارم بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, اتنی دیر ہم ایک اور یہ فارم ہمارا آ گیا. اس میں فرسٹ نیم, ای میل, فون, اور یہ ہم کر لیتے ہیں, اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ لکھتے ہیں فل نیم, ٹھیک ہے. فرسٹ نیم نہیں لکھتے بلکہ فل نیم کر لیتے ہیں تاکہ ہماری چیزیں ٹھیک ہے. اور یہ پلیس ہولڈر اگر آپ رکھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے, پری فکس فرسٹ نیم, اور یہ اس طرح مطلب کوئی چیز بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں, یہ مسٹر, یہ اس طرح پریفکس وغیرہ ہم یہ نہیں یوز کر رہے ہیں, ہم سنگل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ڈسکرپشن وغیرہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایرر میسج کیا ہوگا, انٹر ایرر میسج, ورنہ وہ ڈیفالٹ یوز کرے گا. تو سٹائلنگ وغیرہ یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں. ویزیبلٹی, یہ کس کو ویزیبل ہو کس کو نہ ہو, یہ سارا کچھ آپ سیٹ کر سکتے ہیں. اوکے جی, میں اس پہ اپلائی کرتا ہوں, اور یہاں پہ یہ فرسٹ نیم فل نیم ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے پاس اگر آپ اس کو فرسٹ نیم کرنا چاہتے ہیں تو ابھی فرسٹ نیم بھی کر سکتے ہیں, پھر آپ لاسٹ نیم کے لیے ایک اور فیلڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. میں اس کو بلکہ اس طرح کر لیتا ہوں, اور اس کے بعد ایک اور انسرٹ فیلڈز پہ کلک کریں گے آپ, تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا نیم, اور یہاں پہ آپ کلک کریں گے, اور یہاں پہ آپ لکھیں گے لاسٹ, یا پھر ہم صرف اسی کو یوز کر لیتے ہیں نیم, ٹھیک ہے. فرسٹ نیم فل نیم کو چھوڑ دیتے ہیں, یہاں پہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں نیم. یہاں پہ ہم اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. اچھا, آپ اگر اس کو سائڈ بائی سائڈ شو کرانا چاہتے ہیں اس طرح, تو بھی آپ کرا سکتے ہیں. یہ جس طرح کدھر گیا جی, رسپانسو میں یہاں سے آپ اس کو اس کی آپ ویٹ سیٹ کر سکتے ہیں سٹائلنگ میں, اور یہ سارا
سیٹ اپ آپ کر سکتے ہیں. تو اگر اس میں یہ مسئلہ ہوگا کہ فون پہ آپ کی 2 فیلڈز شو نہیں ہوں گی, رسپانسونیس میں ایشو آئے گا. اب آپ اگر اس کو فارم کو یہ کیسا لگے گا تو پریویو بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کلک کریں گے پریویو پہ, یہ آپ کے لیے ایک پریویو بنا دے گا, تو آپ کا فارم اس طرح لگے گا. اب اس کے اندر یہ ساری چیزیں سینڈ میسج اور یہ سب کچھ اوکے ہے. اب اس کے بعد آپ دس فیلڈ از ریکوائرڈ, اور ریکوائرڈ فیلڈ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. ریکوائرڈ کے آگے سٹار ہوگا, اور یہ اس طرح اگر آپ فرسٹ نیم ٹاپ پہ شو کرانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح ٹاپ پہ فرسٹ نیم, ای میل ایڈریس, فون نمبر اور میسج. ٹھیک ہے, فرسٹ نیم, ای میل ایڈریس, یہ اس طرح رسپانسو بھی ہو سکتا ہے. تو فون نمبر آ گیا, اور یہ باقی فیلڈس. یہاں پہ بٹن ہوگا سینڈ میسج, اور یہاں پہ ہاں سینڈ میسج, اگر آپ اس ٹیکسٹ کو سینڈ کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. فی الحال اپیرنس آپ اس کی اس طرح رکھیں, فلیٹ رکھیں, بولڈ رکھیں, یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ سٹائل ہیں. تو میٹیریل بھی آپ رکھ سکتے ہیں, بولڈ بھی رکھ سکتے ہیں, فلیٹ بھی رکھ سکتے ہیں, اور ڈیفالٹ بھی رکھ سکتے ہیں. تو میں اس کو ڈیفالٹ ہی کرتا ہوں, اور یہاں پہ ہم اس کی یہ باقی سٹائل بھی آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اس کو پبلش کرتا ہوں, اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ اس کو, یہ جو کوڈ ہے نا شارٹ کوڈ, یہ آپ نے کاپی کر لینا ہے اپنے پاس. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کاپی کیا. اب اس میں ایک اور چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ای میل کے اندر جا کے نوٹیفیکیشنس کے اندر یہاں پہ آپ اپنا ای میل ایڈریس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو جس پہ وہ ایڈمن ای میل ایڈریس جس پہ نوٹیفیکیشن جائے گا, تو یہ ای میل آپ یہاں پہ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہ ای میل اپڈیٹ ہو سکتا ہے, جیسے ویب فکسر info@webfixer.com. اچھا, اس کے بعد انٹیگریشن آ گئی. آپ اس میں تھرڈ پارٹی انٹیگریشن بھی کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ کیپچا وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے, اور یہاں پہ آپ کا ڈیٹا بیس میں بھی سٹور ہو سکتا ہے, ڈیٹا بھی آپ سٹور کر سکتے ہیں. تو یہ سارا کام کرنے کے بعد ہی میں اپڈیٹ کرتا ہوں اس کو, اور اس کے بعد اس کو آپ فارم کو یوز کرتا ہوں. ادھر ہم جائیں گے اس میں یہاں پہ جائیں گے ایڈ ٹو سیکشن. یہاں پہ ہم لکھیں گے ٹیکسٹ, آپ ایک ٹیکسٹ لکھیں گے, اور اس کو اس کے بعد یہاں پہ آپ اس ٹیکسٹ کو ریموو کر دیں گے. اور یہاں پہ بلکہ آپ ایک کام کریں, زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو ڈائریکٹ ٹیکسٹ نہ ایڈ کریں, بلکہ یہاں پہ ایک رو ایڈ کریں, کر کے اس کے اندر کالم ایڈ کر کے اس کے اندر ایڈ کریں, تو رسپانسونیس میں مسئلہ نہیں ہوگا. یہ رو آ گئی, اور اس کے اندر ہم کالم کے اندر یہ ٹیکسٹ ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اوکے ہو گیا. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا. اب اس کو اپلائی کرتے ہیں, اپڈیٹ کرتے ہیں. یہ یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر میں جاؤں دوبارہ اپنی ویب سائٹ پہ, اور یہاں سے کلک کروں وزٹ ویب سائٹ, اور اس کے بعد کلک کروں ہوم پہ, اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے جی پوری کمپلیٹ. اور اس کے اینڈ پہ آپ دیکھیں کانٹیکٹ فارم آپ کا آ گیا. اب آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس کے درمیان پیڈنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ایک ٹاپ پہ چھوٹا سا ایک میسج ہونا چاہیے یوزر کے لیے, سو یو وان کانٹیکٹ اس, یو کین کانٹیکٹ اس, ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو کانٹیکٹ اس, سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. تو جیسے آپ یہاں پہ آپ کی انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے پوری, آپ کا کیا کیا کچھ انفارمیشن ہے, اور باقی بھی آپ کا سارا ایڈریس بھی ہو سکتا ہے. تو بزنس آورز وغیرہ یہاں پہ میں فی الحال یہ ایڈ کرتا ہوں. اس کے نیچے پیڈنگ, یہاں پہ پیڈنگ آپ نے کیسے ایڈ کرنی ہے, آپ یہاں پہ جائیں گے اس کالم کے اندر, اور یہاں پہ آپ لکھیں گے ایڈ ٹو کالم, اور کلک کریں گے, اور یہاں پہ لکھیں گے آپ گیپ. گیپ کیا ہوتا ہے, وہ بیچ میں ہمارا ایک سپیس بنا دے گا نا, گیپ بنا دے گا. اس کو آپ کر لیں جی تقریباً 60 کا. ٹھیک ہے, 60 کا کر لیں, اس کو میں 60 کر لیتا ہوں. اور یہاں پہ ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں, اور اس گیپ کو ہم نے کس میں ایڈ کرنا ہے, یہاں پہ اس ٹیکسٹ سے پہلے, اور یہ اب اوپر ایک گیپ بن جائے گا. اس طرح ہمارے پاس ایک گیپ بن گیا. اچھا, اس کا فردر بھی سٹائل انہانس ہو سکتا ہے, لیکن فار ناؤ آئی تھنک دس از بیٹر. تو میں اس کو اب ریفریش کرتا ہوں, اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے, وہ ہم کر کے اس کو پھر لیو کرتے ہیں. بلکہ وہ دوسری ویڈیوز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں.
تو آئی تھنک کہ وہ یہاں پہ اگر آپ جائیں ویب فکسر یس دس ول ورک والے کہ اس کو چھوڑ دیں. تو یہ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں ہر چیز. اور یہ جو پروجیکٹس ہے یہ ابھی اویلیبل نہیں ہے تو میں اس کو پروجیکٹس کو ہائڈ بھی کر سکتا ہوں یہاں سے. اگر پروجیکٹس کے اس میں آؤں اس سیکشن کا میں نام رکھتا ہوں اور کلائنٹ کانٹیکٹ اس. یس وہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ رہ گئی تھی تو ہم وہ بھی کرتے ہیں. اس میں ہم اس کو ہم نام دے دیتے ہیں کلائنٹس اور کلائنٹس. اب ہم یہاں پہ لنکس والا کام کرتے ہیں. یہاں پہ ایڈ ایلیمنٹ پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اگر آپ اسکرول کریں گے تو بھی آپ کو مل جائے گا. یہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن ہوگا سکرول ٹو کا. اگر آپ سرچ کریں گے تو بھی مل جائے گا. اس طرح اسکرول کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ لکھیں گے سکرول ٹو. یہ بیسیکلی ہم سب سے پہلے بناتے ہیں اباؤٹ اس. اباؤٹ اس اچھا اس میں آپ نے صرف اس طرح لکھنا ہے اباؤٹ. ٹھیک ہے جس سے ہم نے پہلے لکھا. یہ ایک ہو گیا. اب ہم اس کو ڈپلیکیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جی سروسز اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اور سروسز. یہ دوسرا ہو گیا. اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں بناتے ہیں تیسرا. اس کا ہم نام رکھتے ہیں کانٹیکٹس اور اس کا ہم رکھتے ہیں کانٹیکٹ. صحیح ہے. اور اس کے بعد ہم ایک اور ایڈ کرتے ہیں. اس کا نام رکھتے ہیں ہم اور کون کون سے تھے جی ہمارے پاس لیٹ می سی کلائنٹس اور کلائنٹس کلائنٹس. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ سارے ہو گئے. اور اب کیا رہتا ہے ہمارے پاس سے کلائنٹس بھی ہو گیا. سرٹیفکیٹ نہیں کانٹیکٹ پروجیکٹس نہیں سروسز ہوگی اباؤٹ اس. اچھا یہ ہمارے پاس اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے جیسے اباؤٹ اس ہے تو اس جگہ پہ ہم نے اس کو اباؤٹ اس کو پھینک دینا ہے. یہ ٹھیک ہے. اور یہ جو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سروسز. اور سروسز کے ٹاپ پہ ہم نے اور سروسز کو پھینک دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اور کلائنٹس. اور کلائنٹس کے ٹاپ پہ اس کو پھینک دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے جی کانٹیکٹس. کانٹیکٹس کو ہم نے ادھر ٹاپ پہ پھینک دینا ہے. دیٹس اٹ جی. اور ہم ڈن ہو گیا سب. اب اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں ایک بار کہ ہمارے لنکس ورکنگ ہیں یا نہیں. تو اس کو میں ریفریش کرتا ہوں اور اس میں ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں. لیٹ می گو کہ اباؤٹ اس دیکھیں جی آپ کا آ گیا اباؤٹ اس پہ یوزر. اور یہاں پہ آپ دیکھیں اور یہاں پہ آپ کے پروجیکٹس نہیں ہیں. پروجیکٹس کے بھی ہم ایڈ کر دیتے ہیں. کلائنٹس یہ ہیں. ٹھیک ہے. اور کانٹیکٹس پہ آپ کلک کریں گے تو کانٹیکٹس پہ بھی آپ آ جائیں گے. یہ دیکھیں یہ دو بہت برے لگ رہے ہیں نا. وی ہیو ٹو ریموو اٹ. وی آر گوئنگ ٹو ریموو اٹ رائٹ ناؤ. باقی سلائڈر ہمارا چل رہا ہے. ہر چیز فنکشنل ہے. دیر از نتھنگ کا ایسا مشکل کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس ورکنگ ہے. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ جو نیچے ڈیٹا آ رہا ہے اس کو ریموو کرتے ہیں. یہاں پہ تھیم آپشن میں جائیں گے آپ فوٹر میں جائیں گے بلکہ ویجٹس میں جائیں گے اور ویجٹس پہ کلک کریں گے. فوٹر میں ہوں گے وہ ویجٹس. بہرحال یہاں پہ ویجٹس دیکھ لیتے ہیں. تو اگر فوٹر ون یہ ہمارے پاس ویجٹس آ گئے. لیٹ می گو اینڈ ریموو دس. یہ ریموو کر دیا اور دوسرا وجٹ بھی ہم ریموو کر دیتے ہیں. یہ آپ نے جانا ہے کہاں پہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. آپ یہاں پہ جائیں گے ویجٹس میں. ویجٹس پہ کلک کریں گے. جو ویجٹ بنے ہوئے ہوں گے یہ دو ویجٹ بنے ہوئے تھے میں نے ریموو کر دیے. یہ بھی ویجٹ بنا ہوا تھا میں نے ریموو کر دیا. اب میں اس کو پبلش کرتا ہوں اور یہ اب آپ کا فارم ہے. یہاں پہ یوزر انٹر کرے گا تو آپ کا فارم
ڈن ہے. اب اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں ریئل ویب اس میں وہ ٹاپ پہ سکرول نہیں ہو رہا تھا, تو میں ایک کام کرتا ہوں, ہیڈر اسٹک کی آن کر لیتے ہیں. تو اس میں یہ فنکشن ہوگا کہ اس میں ایک آپشن ہوتا ہے ہمارے پاس, اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسٹکی ہیڈر کا وہ خود ایڈ ہو جاتا ہے, تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں بعد میں. خیر یہ ہمارے پاس ویب سائٹ ڈن ہو گئی ہے, اور اس میں اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو. اچھا, اب آپ اگر ویب سائٹ کے ہوم پیج پہ آئیں تو یہ دیکھیں آپ کو ہوم پیج یہاں پہ نہیں نظر آ رہا. یہ اب آپ نے سیٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے جائیں گے تھیم آپشنز میں, اور اس کے بعد آپ جائیں گے ہوم پیج پہ. ہوم پیج پہ جیسے آپ کلک کریں گے, آپ نے یہ کرنا ہے ہوم پیج پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کا اسٹیٹک پیج پہ کلک کریں گے, ہوم پیج پہ کلک کریں گے, اور ہوم پہ کلک کریں گے, تو اب آپ کے ویب سائٹ پہ ہوم پیج آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور ایک اور چیز, یہ جو اوپر پروجیکٹس سرٹیفکیٹس یہ دو چیزیں نہیں ہیں, تو ان کو ہم ریموو کر دیتے ہیں فی الحال کے لیے اپنے مینیو سے. وہ کیسے ریموو کرنی ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں, اور اس میں ایک اور چیز بھی دکھاتا ہوں کہ جو آپ نے یہاں پہ اپیرنس میں آئے مینیوز میں جو مینیو کی لوکیشن سیٹ کرنی تھی وہ آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں, وہ مینیو کہاں کہاں نظر آئے. ایک اور بات بھی اس میں بھی رہتی ہے سرٹیفکیٹس, اس کو ہم یہاں سے یہاں پہ کلک کریں گے آپ, اور یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا ریموو. یہ نہیں ڈیلیٹ نہیں ہوا, یہ ریموو ہو گئے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ اس مینیو سے ریموو ہو گئے. اور کیا ہے جی ہمارے پاس پروجیکٹس کو بھی میں ریموو کر دیتا ہوں. اپ ڈیٹ ہو گیا. اس میں ایک چیز رہتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے موبائل کا مینیو نہیں دیکھا نا. موبائل کا مینیو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیسا لگتا ہے ہیڈر, اور اس کے بعد ہم یہاں پہ موبائل مینیو دیکھتے ہیں. موبائل مینیو امپورٹنٹ چیز ہے, اس پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے, یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس موبائل, یہاں پہ رائٹ سائڈ باٹم پہ کلک کریں گے نا, تو یہ لیفٹ باٹم پہ یہ آپ کے پاس موبائل میں نہیں. یہاں پہ نیو آئیکن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ پتہ چل جائے گا. اور اس کے بعد اگر آپ اس کو اسکرول کریں گے تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں گے, آپ اس پہ کلک کریں, یہاں پہ سرچ فارم آ رہا ہے, سرچ والی چیز کوئی ہے نہیں, اس کو آپ ہائڈ کر دیں گے یہاں سے کلک کر کے. اس کے بعد اباؤٹ اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ہائڈ ہو جائے گا, وہ کامرس نہیں ہے, یہاں پہ ہماری کوئی سروس والی ویب سائٹ نہیں ہے, تو یہ ہائڈ جب یہ آپ نے ہائڈ کرنا ہے آپ یہاں سے نیوز لیٹر کو ہائڈ کر دیں گے. آپ یہاں سے وہ کامرس ناٹ فاؤنڈ, تو آپ اس کو بھی ہائڈ کر سکتے ہیں, وہ کارٹ والی آپشن کی وجہ سے آ رہا ہوگا یہاں پہ اکاؤنٹ سے. یس, اور باقی HTML 1 2 3 یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے, تو ہم اس کو بھی ہائڈ کر دیتے ہیں. مین مینیو ہوگا اور سوشل آئیکنس, دو چیزیں. اور اگر آپ اس کا ڈیزائن تھوڑا سا نا ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں, یو کین ڈو دس رائٹ ٹو لیفٹ یا اس طرح, وٹ ایور یو لائک یو کین آلویز چینج اٹ. اگر آپ اس میں یہ اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ ٹاپ پہ یہ آپ اس پہ اس طرح کلک کر سکتے ہیں, اور اس طرح بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. آئی تھنک دس لک گڈ, تو اس طرح بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ٹاپ پہ اینی تھنگ ایڈ ٹو ریموو دس, اس کے لیے یہاں پہ ہم ٹیکسٹ لکھ دیتے ہیں. یہاں پہ ہم کچھ بھی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں, بٹ آئی تھنک کہ فار ناؤ اس کو ریموو کر دیتے ہیں. اس کو ریموو کرنا کیسے, آپ نے ڈریگ کر کے اس کو ادھر ایڈ کر دینا ہے تو اٹ ول بی ریمووڈ. اس کو ہم اپڈیٹ کرتے ہیں, اور اب ہم یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ بٹنز بھی کام کر رہے ہیں یا نہیں. یہ لاسٹ ہماری ٹیسٹ ہے, اس ٹیسٹ کے بعد ول سے کہ آور ویب سائٹ از ورکنگ اینڈ یو کین یوز اٹ. پھر اس کے بعد ایک اور سیشن ہے جس میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ ویب سائٹ کو کیسے ڈپلائی کر سکتے ہیں. یہ بٹن میں چیک کر لوں, یس یس دس از ورکنگ. اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیتے ہیں, سیکشن کو ہم نے الگ نہیں کیا, یہ سیم کلر ہے اس کا بیک گراؤنڈ, تو اس کو ہم چینج کر لیتے ہیں. اس کو ہم چینج کر لیتے ہیں. کیسے چینج کرنا ہے, یہاں پہ آئیں گے ہم, اور یہ جو کانٹیکٹ فارم ہے
اس کے بعد وائٹ، اور اس کے بعد ہم اس سیکشن، یہ والا سیکشن ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اس کے بیک گراؤنڈ پہ کلر ہم بس اتنا سا رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کا جو فارم کا کلر ہے نا وہ ٹیکسٹ بھی تاکہ ویزیبل ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ٹیکسٹ ویزیبل نہ ہو۔ اب بس اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کا ایک اور بھی کام ہے وہ بیک اپ، تو بیک اپ بنا کے ڈپلوائے کیسے کرنا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، اس کو بھی ہم سیٹ کرتے ہیں۔ اب ہماری ویب سائٹ دیکھیں، آپ کو بھی پیاری لگنی چاہیے، تو یہ دیکھیں، آئی تھنک دیر از نو مسٹیک، اور یہاں سے آپ موو ہو سکتے ہیں اوپر نیچے جہاں پہ آپ چاہیں، تو یو کین گو، اگر یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ ٹاپ پہ آ جائیں گے۔ دس از آل اباؤٹ ٹوڈے، اینڈ یس، اوکے، اف یو لائک دس ویڈیو یو کین click subscribe and whatever you want you can do. Okay, thank you. طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں گے، پلگنز میں ایک پلگن یوز کریں گے، اور یہاں پہ پلگنز میں آئیں گے ایڈ نیو پلگن، اور یہاں سے آپ کلک کریں گے آل ان ون، اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک پلگن آئے گا، آپ وہ انسٹال کریں گے، آل ان ون ایس یو نہیں، آل ان ون WP مائگریشن، یہ والا پلگن، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے۔ تو اس کو سٹور کرنے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی ویب سائٹ کو لائیو کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کریں گے، اور یہ ہمارے پاس پلگ ان آ گیا۔ اب آپ اس پہ کلک کریں گے، پلگ ان پہ، یہ ایکٹیویٹ بھی ہوا ہے، اور یہاں پہ آپ لکھیں گے ایکسپورٹ ٹو فائل، ٹھیک ہے، فری ورژن کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی بھی ابھی تک آپ کو فری ورژن کے علاوہ کوئی چیز ریکمینڈ نہیں کی، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے فری، تو وہی آپ کو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کسی ڈپینڈنسی میں پھنس نہ جائیں۔ تو یہاں پہ یہ اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، 97% یہ کمپلیٹ ہے، یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا، اس کو میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، یہ ڈاؤن لوڈ پہ تھوڑا سا ٹائم لے گا، اور اس کا طریقہ جو باقی طریقے ہیں وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کیا ہیں۔ تو اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو باقی طریقے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ SQL کی فائل ایکسپورٹ کرو گے، اور کانٹینٹ کو ایکسپورٹ کرو گے، اور پھر آپ اس کو یوز کرو گے، وہ پروسیس بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ تھوڑا سا لینتھی ہے۔ اب میں جو دوسری ویب سائٹ ہے اس کی طرف جاتا ہوں، اور اس کو میں لاگ ان کرتا ہوں۔ ہمارا سیٹ اپ ایکسپورٹ ہو گیا تھا، اور اب میں دوسری ویب سائٹ میں آ گیا ہوں جس میں ہم نے وہ ڈیولپمنٹ جو کی تھی اپنی ویب فکسر کے سرور پہ، اس کو ہم نے اب ڈپلوائے کرنا ہے، جس پہ اس کی طرف میں آ گیا ہوں۔ یہاں پہ ہم جائیں گے اس میں اپنا پلگنز میں، اور وہی سیم پلگن ہم یہاں پہ بھی انسٹال کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم آگے یہ جو ہمارے پاس آل ان ون ہے WP مائگریشن کا پلگن، ہم اس کو یوز کریں گے۔ یہاں سے آپ نے ایڈ نیو پہ کلک کر کے آنا ہے، اور یہاں پہ میں انسٹال پہ کروں گا، یہ جیسے انسٹال ہوگا میں اس کو ایکٹیویٹ کر لوں گا یہیں سے، اور یس یہ ایکٹیویٹ ہو گیا۔ یہاں پہ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے آپ کے پاس ایک آئیکن آ گیا، اور یہاں پہ اب ایکسپورٹ نہیں کریں گے، ہم یہاں پہ امپورٹ پہ کلک کریں گے۔ اب امپورٹ پہ جب کلک کریں گے ہم، تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک آپشن آئے گا کہ امپورٹ فرام، امپورٹ ہم نے جو پیڈ آپشنز ہیں اس میں سارا کچھ ملتا ہے، یہ جو باقی URL وغیرہ سے بھی، لیکن ہم اس کو امپورٹ کر رہے ہیں فائل سے جو فری ہے۔ تو اس کو میں نے یہاں پہ ایکسپورٹ کیا تھا، اور یہ ہمارے پاس آ گیا اس کا ورژن جس کو ہم نے ابھی امپورٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ میں اوپن پہ کلک کروں گا، اور یہ اب اپلوڈ ہوگی، اور اس میں تھوڑا سا یہ ٹائم لے گی اپلوڈنگ میں، زیادہ ٹائم نہیں، پھر اس کے بعد پروسیس ہوگی۔ پھر اس میں ایک دو چیزیں آپ کو ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ آپ کی ویب سائٹ میں آپ لاگ ان نہیں ہو سکیں گے۔ جیسے یہ ابھی اپلوڈ کرنے کے بعد فوراً ہمیں لاگ آؤٹ کر دے گی، تو یہ چیز ہم نے کیسے سیٹ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں اس میں اور پلگنز بھی ہیں، اور اگر آپ کے بہت بڑا سائز ہے نا فائل کا، تو اس میں آپ کے پاس امپورٹ ایکسپورٹ کا آپشن تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، یہ والا پلگن کام نہیں کرتا، اس کا پھر پیڈ ورژن کام کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میکسیمم اپلوڈ فائل سائز 512 MB،
یہ جو آپ کی اگر یہ جو ابھی دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے، اس کے علاوہ اگر بڑی ویب سائٹ ہے 1 GB کی تو آپ اس کو اپلوڈ نہیں کر سکتے. ان لمیٹڈ کے لیے آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. اس کے ہیکس بھی ہیں اور طریقے بھی ہیں جو لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو ایک اور میتھڈ ہے، وہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. فائل زیلا کو یوز کرتے ہوئے آپ ڈیٹا بیس کی فائل کو اپنا فائلز اپلوڈ کریں گے، پھر ڈیٹا بیس فائل جو ہے اس کو آپ وہاں پہ امپورٹ کریں گے. تو اس طرح پہلے یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے. بیسیکلی ورڈ پریس جو ہے وہ مائی سیکول ڈیٹا بیس یوز کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو دونوں سائڈ سے پہلے ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے، پھر امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ بڑی اس کے لیے آسان ہے. لیکن اگر آپ کی ویب سائٹ چھوٹی ویب سائٹ ہے اور اگر آپ فری ورژن ہی یوز کرنا چاہتے ہیں اور کسی ہیک یا کریک کو نہیں یوز کرنا چاہتے، تو یہ میتھڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریکمینڈیڈ ہے. موسٹلی یہی سائز ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا 512 MB سے یا اس سے کم. آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی ویب سائٹ کی جو امیجز ہیں ان کا سائز کم سے کم ہو. تو یہ اس سے آپ کی ویب سائٹ لوڈ بھی فاسٹ ہوگی اور آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ بھی اچھی رہے گی. یہ اب ہمارے پاس امپورٹ ہو چکا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ اس کو امپورٹ کریں گے، پروسیس پہ کلک کریں گے، تو جو پہلا والا ڈیٹا ہے وہ سارا ریموو ہو جائے گا. اس چیز کو میک شیور کر لیں کہ آپ کسی اور ویب سائٹ میں امپورٹ نہیں کر لیں. ڈبل چیک کر لیں اپنی ڈومین کو ایک بار. تو میں یہاں پہ پروسیڈ کرتا ہوں کیونکہ میں نے ڈبل چیک کر لیا ہے. تو اب یہ اس کو جو ڈیٹا ہے ان کو اوور رائٹ کر رہا ہے یہ نئی فائلز کے ساتھ. اب یہ اس نے آپشنز وغیرہ ڈن کر لیے ہیں اور یہاں پہ اس پہ فنش پہ کلک کریں گے. اب فنش پہ ہم کلک کریں گے تو اگر ابھی میں اس پہ کلک کروں تو میں یہ پیج ایکسیس نہیں کر سکوں گا. دیکھیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیٹا بیس ورڈ پریس ہیز اپڈیٹڈ. نیکسٹ اینڈ فائنل اسٹیپ از ٹو اپڈیٹ ڈیٹا بیس ٹو دا لیٹسٹ ورژن. اپڈیٹ ڈیٹا بیس. اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ کرو. تو ہم اگر ابھی ایڈمن میں جائیں تو ہماری ویب سائٹ ایکسیسیبل نہیں ہے. اپڈیٹ ڈیٹا بیس پہ کلک کرتا ہوں تو یور ورڈ پریس ڈیٹا بیس ہے اپڈیٹڈ. یہاں پہ کنٹینیو کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں یہ دوبارہ لاگ ان، ہماری ویب سائٹ دوبارہ لاگ ان مانگ رہی ہے. اب یہاں پہ آپ نے لاگ ان کریڈینشلز کون سے یوز کرنے ہیں؟ آپ نے لاگ ان کریڈینشلز وہ والے یوز کرنے جو آپ کی ویب سائٹ نے آپ کو پہلے دیے تھے. جو آپ کے کریڈینشلز پہلے والے کریڈینشل سے جو آپ نے ڈیولپمنٹ کے ٹائم پہ یوز کیے، یعنی کہ دوسری ویب سائٹ والے، اس ویب سائٹ والے نہیں، دوسری ویب سائٹ والے. تو بہت سے لوگ یہاں پہ آ کے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کا یہی سولوشن ہے کہ آپ پہلے والے یوز کریں کریڈینشلز اور وہی والا یوزر نیم. بعد میں آپ اگر اپڈیٹ کرنا یہاں پہ ہمارے پاس اگر ہم اب اس پہ ویب سائٹ پہ دیکھیں تو ہماری لیٹسٹ ویب سائٹ ورکنگ میں ہے. تو یہ دیکھیں آپ کی وہ ویب سائٹ یہاں پہ لائیو ہو گئی. اب اس لنک پہ آپ کی ویب سائٹ اپڈیٹ ہوگی. کتنا ایزی ہے اس طرح امپورٹ کرنا. اس میں آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، جیسا کہ آپ کو یہاں سے یوزر نیم وغیرہ اپڈیٹ کرنے پڑیں گے اور پاسورڈ وغیرہ یہ چیزیں اپڈیٹ کرنی پڑیں گی. اوکے جی، تھینک یو. اگر اس میں کوئی ایشو ہو، اس میں ایک اور چیز یس دیٹس اوکے. اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو یا آپ وہ دوسرے طریقے سے بھی جاننا چاہیں تو آپ کمنٹ کریں. I'll help you to get this. Thank you. اللہ حافظ. اللہ حافظ.